अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। वो कब से झील के किनारे बैठी अपने हाथ के नाखून से ज़मीन खुरच रही थी। उसकी निगाहें सामने जमी हुई थी जबकि जहन कहीं और कलाबाजियाँ खाने में मशगूल था। वो इस वक्त अपने घर के सामने बनी मसनूई झील के पास इसलिए नहीं बैठी थी कि वो अपने आप को तरोताज़ा कर सके, बल्कि वो अंदर से दाजी से झगड़ कर आई थी और अब यहाँ नाराज़गी के आलम में बैठी अंदर कर रही थी। उसे यहाँ बैठे हुए आधा घंटा हो चला था, लेकिन अंदर से दाजी से उसे राज़ी करने नहीं निकले थे और यही सोच सोच के उसका मुंह फूलता जा रहा था। उससे पहले कि वो तंग आकर खुद ही उठकर अंदर चली जाती, मोहन उसकी नज़र सामने सब्ज दरख्तों के झुंड में ईजल और कियोनस के पास खड़े उस शख्स पर पड़ी जो पिछले 17-18 दिनों से झील के पार वाले घर में रह रहा था। लेकिन उन 17-18 दिनों में मरियम हमाद ने उस शख्स को सिर्फ दूर से ही देखा था। ना वो कभी उनकी तरफ आया था ना वो उधर गई थी। पहले कभी वो झील के पार पहले कभी वो झील के पार वाले घर की सफाई पहले कभी वो झील के पार वाले घर की सफाई सुथराई की घर से झील के पार चली जाती थी, लेकिन जब से वो उस शख्स के कब्जे में गया था तब से उसने उधर जाना गैर ज़रूरी समझा था। अब वो रंगों वाली प्लेट थामे एक हाथ में ब्रश पकड़े कुछ सोचने में मसरूफ़ था। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर गैर इरादी तौर पर अपने हाथ और अपने कपड़े झाड़ कर वहाँ से उठ खड़ी हुई। झील के किनारे किनारे चलती वो उस शख्स के पीछे जा खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। पीछे से उसने एक अपनी मधुर आवाज़ में उसे सलाम किया तो वो चौंक कर पीछे देखने लगा। अपने सामने बिल्कुल अजनबी चेहरे देखकर उसने सिर्फ सर के इशारे से उसके सलाम का जवाब दिया था। वो खुश दिली से उसके पास जाकर खड़ी हो गई और फिर सामने क्योंकि की बनी तस्वीर देखने लगी। वाह, फैंटास्टिक। वो चहकी, आप तो बहुत ज़बरदस्त मसवर हैं। कितना ज़बरदस्त शाहकार बना रहे हैं आप। ये पोर्ट्रेट तो बिल्कुल हकीकत लग रहा है। कितना अरसा हो गया आपको पेंटिंग करते हुए? उसकी तारीफ़ों में रतबुलसान होते हुए पीछे पलटकर उससे पूछने लगी। वो हैरत से उसे देख रहा था। ओह, आई एम सॉरी, मैं अपना तारुफ कराना भूल गई। वो उसे अपनी नाकली याद आई तो अपने माथे पर हाथ मारकर हंसने लगी। उसका यूं बेफ़ायदा हंसना उस शख्स की हैरत में मज़ीद इजाफा कर गया। वाह जी, ठीक है, मैं ठीक ही कहते हैं दादी, ठीक ही कहते हैं। मेरे दिमाग में अक्ल नहीं, भूसा भरा है। ये क्या करूं? सच होते हुए भी मैं इस सच को मानती नहीं। अगर मैं दादी का कहा मान भी जाऊं तो मेरी शान में गुस्ताखी हो जाए, और आप तो जानते हैं कि अपनी शान में गुस्ताखी मुझे से हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। और ना ही हजब। वो अपनी हंसी रोकते हुए हम अपने कसीदे कोई छेड़ बैठी और फिर छिटक कर उसे देखने लगी। वो भी दाएं आंख की आबरू ऊपर करके तक खिंचे से देख रहा था। उसके इस तरह देखने पर उसका एक और कहकहा छूट गया। वैसे आप कैसे जानते हैं हंसते हुए उसने जैसे अपनी ही बात को एंजॉय किया था। उस शख्स का सफ़ेद चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ था। उसके माथे पे फैली नागवारी की शिकने मरियम से छुपी ना रह सकी, इसलिए वो सर झुकाकर अपने निचले होंठ को कोना दांतों तले दबा गई। आई एम सॉरी, मैं बस ऐसे ही शुरू हो गई। सर झुकाए। वाकई वो शर्मिंदा सी लग रही थी। उस शख्स ने सर झटक कर दोबारा प्लेट और ब्रश थाम लिया। जितने में वो सर उठाकर ऊपर देखती वो अपना काम शुरू कर चुका था। उसे अपने काम में मसरूफ देखकर वह जलकर ही तो रह गई। शायद आपको मेहमान अटेंड करने नहीं आते। नहायत चुपता हुआ तंज किया था उसने। वो फिर पीछे में पलट कर उसे देखने लगा। मेहमान? कौन मेहमान? माँ बदौलत। और कौन? क्या इतनी बड़ी शख्सियत आपको नजर नहीं आ रही? उसने फिर अपनी अहमियत जताई तो उस शख्स के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर उसके देखते उस शख्स ने अपनी ओवरकोट की जेब से सफ़ेद चश्मा निकाला और आंखों पर लगाया और आंखें फेर कर उसे देखने लगा। क्या वो वाकई अंधा था कि उसे वो खूबसूरत दोशीज़ा नज़र आ रही थी? नज़र तो आप पहले भी आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप मेरी मेहमान हैं, इसलिए चश्मा लगाया है कि अपने मेहमान को देख सकूं। बकौर उसे देखते हुए उसने इसकी तरफ तंज उछाला तो वो नादम सी हो गई। वैसे आप कौन?
اور میری مہمان بنی کیسے؟ اس کے چپتے ہوئے انداز پر اس نے اس کا جی چاہا چھو کر اس کر کے اس وہاں سے چھو کر کے اس وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ تو بس ایسے ہی سمجھ بیٹھی تھی، لیکن وہ تو ٹوک بھی میں ماہر تھا۔ میں سردار ذوالقرنین حیدر کی پوتی مریم حواد ہوں، اور شاید یہ سامنے والا گھر میرا ہے۔ یہ جن درختوں اور پودوں کو آپ پورٹریٹ کر رہے ہیں شاید میں نے داجی کے ساتھ مل کے لگائے ہیں، اور یہ جو آپ کے دائیں طرف جھیل ہے اسے شاید مریم جھیل کہتے ہیں۔ اگر آپ چشمہ پہلے دیکھ لیتے تو جھیل کے سر پر مریم جھیل کی تختی پڑھ لیتے، اور اس سامنے والے گھر کے گیٹ پہ لگی نیم پلیٹ پر بھی مریم حماد لکھا ہوا ہے۔ شاید پچھلے 18 دنوں سے آپ کی ادھر نظر نہیں پڑی۔ اگر پڑ جاتی تو آپ آج مجھے یوں دیکھ کر میرے مہمان ہونے کا نہ پوچھ رہے ہوتے۔ اپنا تعارف طنز کے پردوں میں لپٹا کر اس کے کانوں میں انڈیلا تو اس شخص کے چہرے پر حیرت بدگمانی ڈھونڈنے سے نہ ملی۔ اگر یہ سب کچھ آپ کا ہے تو پھر آپ مہمان کیسی جائیں؟ جو کام کرنا ہے کر لیں۔ ویسے بھی میں عورتوں سے بات نہیں کرنا اتنا پسند نہیں کرتا۔ وہ ٹھہر کر کہتا، مڑ کر دوبارہ کیونس کی اس پہ جھک گیا۔ انتہائی غصے سے وہ مٹھیاں پھینچ کر رہ گئی۔ نہ شکل نہ صورت مجھ پہ، یعنی کہ مریم حماد پہ طنز کرتا ہے؟ او شٹ! اس کی بش دیکھتی تلملا رہی تھی۔ دیکھیے، آپ پر چشمہ ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس نے انتہائی مبالغہ سے کام لیا تھا، حالانکہ وہ جان گئی تھی کہ جتنا چشمہ میں یہ شخص خوبصورت لگ رہا ہے اتنا شاید کبھی کوئی نہ خوبصورت لگا ہوگا۔ آئی ڈونٹ کیئر، آپ اپنے کمنٹس اپنے پاس رکھیں، اور پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اور اس نے تصویر پر تیز برش چلاتے ہوئے کہا تو وہ کھول کر رہ گئی۔ بدتمیز، جاہل، کڑوا کریلا، چشمہ لگا کر کتنا سوبر لگ رہا ہے، اور بات کرنے کی تمیز نہیں۔ وہ کھولتی ہوئی جھیل کے کنارے ٹکی خوبصورت کشتی میں آ بیٹھی ہے۔ کشتی بھی داجی نے اس کی ضد پر بنوائی تھی کہ وہ صبح اس پہ بیٹھ کر جھیل کی سیر کرتی اور صبح خیزی کے مزے لیتی۔ عباس حیدر نے ایک نظر اسے چلتی کشتی پہ ڈالی اور پھر سر جھٹک کر تیز برش چلانے لگا۔ میں کہتی ہوں داجی اس مشکوک شخص کو نکال باہر کریں یہاں سے۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے داجی کو کچھ ایسی ہی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ او ہو لڑکی، میرے کان مت کھاؤ۔ اوف ہو، کیسی بات کرتے ہیں داجی، یعنی میں چپس نہیں کھا رہی، آپ کے کان کھا رہی ہوں۔ اس نے مشکوک ہو کر چپس کا سارا پیکٹ پلٹ کر پلیٹ میں الٹ دیا کہ کہیں اندر داجی کے کان ہی نہ ہو۔ داجی نے اس کی حرکت پر ناگواری سے اسے دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر مسکرا دی اور انہیں سر جھٹک دیا۔ داجی پلیز اب چھوڑیں شائل کو، میری بات سنیں۔ وہ ایک بار پھر اپنی پچھلی بات پہ آئی۔ کیا سنوں؟ جانتا ہوں تم جو تم کہنا چاہتی ہو، داجی نے اینک درست کرتے ہوئے کہا تو وہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ یوں ہی جانتے ہیں، بات تو ابھی میری سنی نہیں، جان پہلے گئے ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھوں سے فائل کے لے کر بند کر دی تو وہ گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگے۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ عباس حیدر کو یہاں سے چلتا کروں؟ وہ تمہیں ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا؟ تم اس کے پاس گئی تھی لیکن اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی، تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، ہے نا؟ داجی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو وہ مسکرا دی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بددماغ لڑکی آئی تھی جس نے سنا کم بولی زیادہ، اور اب دیکھو تمہارے داجی 2 آنکھیں اور 2 کان تو ضرور دے رکھتے ہیں کہ ایسی خوبیاں والی لڑکی کی پہچان کر سکے۔ داجی نے اس کے اطمینان اور سنجیدگی سے کہا، اس پر گہرا سکتہ طاری ہو گیا۔ کیا اس نے مجھے بددماغ کہا؟ آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کی پوتی ہوں؟ بتایا تو تھا، اس لیے وہ حیران ہوا تھا کہ ایڈوکیٹ سردار ذوالقرنین حیدر کی پوتی اس قدر اور بددماغ ہے۔ داجی، اس صدمے سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ آپ نے یہ سب کچھ اتنے آرام سے سن لیا؟ چھوڑوں گی نہیں میں اس کمینے شخص کو۔ آپ نے منہ کیوں نہیں توڑا اس کا، خبیث شخص کا؟ وہ ایک دم پھڑ گئی تو ہو گئی تھی۔ منہ کیسے توڑتا جانو؟ وہ جھوٹ کب بول رہا تھا، سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ داجی انتہائی صدمے سے اس کی آواز اندر ہی اندر ردب ہو گئی، پھر وہاں سے غصے سے اٹھی، چپس کے پلیٹ کو دور
ارے اور کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ داجی پیچھے اے لڑکے اے لڑکی او لڑکی ہی کرتے رہ گئے۔ وہ غصے سے کھولتی ہوئی پار والے گھر پیچھے پہنچی تو اسے جھیل کے کنارے بیٹھ کر کچھ پورٹریٹ کرتا پایا۔ ہیلو مسٹر، اس کے سر پہ پہنچی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کی تو وہ جو پہلے ہی غصے میں سے لال پیلی ہو رہی تھی اب اس کے نہ چاہنے پر ہری نیلی ہو گئی۔ کب تک میں ہیں آپ یہاں پہ؟ خود کو کچھ سخت کرنے کہنے سے روکتے ہوئے پھر بھی درشکی سے پوچھ بیٹھی۔ وہ منہ چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو حیران ہونے کے لیے نہیں کہا، آپ کے جانے کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس کے تپتے انداز پہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اپنے مخصوص اور کوٹ کی جیب میں اوور کوٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے سامنے تن گیا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے؟ آپ کسی مسئلے سے کم ہے؟ وہ جل کر بولی۔ زبان سنبھال کر بات کیجیے، میں ایسے لہجے سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے لہجے میں مگر سرد انداز میں سے اسے کہا تھا۔ بولنے کی آپ کو تمیز نہیں اور کہ آپ مجھ سے رہیں؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دھمکایا تو عباس حیدری کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ آپ کہنے کیا آئی ہیں؟ مجھے فضول کی بحث پسند نہیں، جو بات ہے کیجیے اور پلیز چاہیے، مجھے ابھی بہت سا کام ہے۔ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر اسے سنا گیا تو اس کا جی چاہا کہ کوئی بھاری سی چیز مار کر اس کا سر پھوڑ دے، لیکن اس کا بلند و قامت قدم دیکھ کر وہ اپنی خواہش اندر ہی اندر دبا گئی۔ میں آپ سے صرف یہ کہنے آئی کہ بہتر ہے کہ آپ 2 دن کے اندر اندر میرے گھر سے چلے جائیں۔ میں اب آپ کو یہاں رہنے کی مزید اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ اس کی دیدہ دلیری پہ حیران ہو گئی۔ اجازت مانگے یا نہ مانگے، لیکن میں اب آپ کس کو یہاں مزید رہنے نہیں دوں گی۔ باندھے اپنا سامان اور 2 دنوں میں یہاں سے چلتے نظر آئیں۔ اس نے چٹکی بجا کر اسے جیسے ابھی سے اسے وہاں سے چلتا کرنا چاہا تھا۔ اس کے اس انداز پہ عباس حیدر نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہ کی۔ میں عورتوں کو ایک حد تک رکھنے کا روادار ہوں۔ آپ کا اس لیے لحاظ کر رہا ہوں کہ آپ سردار صاحب کی پوتی ہیں، ورنہ کہ جس قدر آپ بدلحاظی کا مظاہرہ کر رہی ہیں میں اس بدلحاظی برداشت نہیں کرتا۔ آئندہ اگر اس لہجے میں بات کی تو پھر عباس حیدر لحاظ نہیں کرے گا۔ مائنڈ اٹ۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تو اس نے سر پہ لگی اور تولوں پر بجھی۔ بے ادب، بے لحاظ آدمی، تمہاری یہ جرأت کہ مجھے یعنی مریم حماس سے بدلحاظی کرو، تم ہوتے کون ہو ایسا کرنے والے؟ پہلے میں پھر بھی تمہیں یہاں 2 دن رہنے اجازت دے سکتی تھی، لیکن اب نہیں۔ اب تم ابھی نکلو یہاں سے۔ وہ غصے سے کہتی تن فن کرتی پیچھے پلٹی۔ میں اندر سے تمہارا سامان لے کر آتی ہوں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑو۔ وہ غصے سے مٹھیاں پھینچتی وہاں سے ہٹی اور لکڑی کے دروازے کو ٹھڈے سے کھولا اور سیدھی اندر چلی گئی۔ اس کے کمرے سے ڈھونڈ کر اس کی چیزیں جمع کی، بیگ بھرا، کندھے پر ڈالا، 3-4 پورٹریٹ اٹھا کر بغل میں دبائے اور ایزل اٹھایا، گرتی پڑتی لکڑی کے دروازے تک پہنچی، زبردست سی ایک ٹھوکر کھائی اور آنکھوں کے گرد تارے ناچنے لگے، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور جھیل کے پاس پہنچ گئی۔ اٹھاؤ یہ سامان اور 1 منٹ میں نکلو یہاں سے۔ سارا سامان اس کے سامنے پھینک کر اپنے مخصوص انداز میں چٹکی بجائی تو اس نے اس پہ ایک نظر ڈال کر چہرہ رخ پھیر لیا۔ اے مسٹر! اس سے پہلے کہ وہ مزید مشتعل اس پر چڑھ دوڑتی، کسی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مریم جانو! داجی یہ شخص دفعت بیٹا تم پہ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی، کیوں گوار عورتوں کی طرح عباس سے لڑ جھگڑ رہی ہو؟ داجی یہ اچھے شخص نہیں ہے، یہ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ بیٹا، ایسا نہیں کسی کو کہتے۔ لیکن داجی تم چلو یہاں سے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ داجی! وہ احتجاجاً چیخی، لیکن داجی نے اس کی ایک نہ سنی۔ عباس حیدر نے مڑ کر ایک لمحے اس کے لیے اسے داجی کے ساتھ کھینچتا دیکھا، پھر نہایت غصے سے سامنے ایزل پر لگی تصویر کو ہاتھ مار کر پھاڑ دیا۔ اس کے آنکھوں میں آج
خون اتر آیا تھا۔ داجی اگر آپ نے مجھے کل پکڑا نہ ہوتا تو میں اس ذلیل انسان کو اس کا چاچا پھوپھا یاد نہ کروا دیتی۔ شٹ اپ مریم، کتنی بار کہوں تمہیں، یہاں یوں بار بار جاہلوں کی طرح کسی کو گالی نہیں دیتے۔ لیکن داجی اسے بھی تو دیکھے، میں جو کہتی ہوں وہ سنتا نہیں، الٹا کہہ رہا تھا کہ عورتوں کا ایک حد میں رہنا قائل ہے ہوں، دھکیا نوسی کہیں کا۔ مریم وہ تم سے عمر میں 10-12 سال بڑا ہے، یہ تم کس لہجے میں اس سے مخاطب کرتی ہو؟ داجی کو اس کا انداز تخاطب بہت برا لگا اور کچھ بھزی ہو گئی۔ بڑوں کا احترام کرنا سیکھو بیٹا، میں کب تمہاری تربیت کرتا رہوں، کب تک تمہاری تربیت کرتا رہوں گا؟ اب تو تمہیں اچھے برے کی پہچان ہو جانی چاہیے۔ اب آج یقیناً انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کا سوچا تھا۔ داجی میں تو سب کا احترام کرتی ہوں، اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ اور عباس ہیتر نے کیا گوایا ہے تمہارا؟ انہوں نے اینک کے دوسوں کے اوپر سے اسے گھورا۔ اس نے انہوں نے پھر اسے ٹوکا۔ ہاں انہوں نے گوایا تو کچھ نہیں، اسے اعتراف کرنا ہی پڑا۔ صرف انہوں نے تو تمہیں لفٹ نہیں دی۔ ان کے منہ سے ایک بار پھر سچ سن کر اسے دوبارہ جذبز ہونا پڑا تھا۔ جی داجی، وہ اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جو بات کہتی ہوں وہ اس کا الٹا جواب دیتا ہے، بلکہ سیدھی طرح مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ گھر، یہ جھیل، یہ درخت پودے میرے ہیں، تو انہوں نے کوئی رسپانس ہی نہ دیا، نہ متاثر ہوئے۔ یعنی کہ تم عباس کو متاثر کرنا چاہتی ہو؟ نہیں داجی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، انہوں نے مجھ سے سیدھی طرح بات نہیں کی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ بیٹا، عباس کا مزاج اور ہے تو مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا، اور وہ لوگوں کی طرح زیادہ باتیں کرنے کا شوقین نہیں، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن داجی، عورتوں سے تو بات کرنے کا طریقہ نہیں انہیں ہونا چاہیے نا۔ اپنی طرف سے بھی وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بیٹا، میں نے محسوس کیا کہ وہ عورتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ وہ بہت مختلف نیچر کا مالک ہے، تبھی تو ابھی تک اس نے شادی نہیں کی۔ نہ جانے کیوں وہ عورتوں سے بھاگتا ہے، یہ تو وہ اچھا نہیں کر رہا۔ ہاں بیٹا، کبھی سمجھاؤں گا اسے، پھر میں سوری کر لوں ان سے۔ وہ اپنے رویے پہ خواہ شرمندہ ہوتی داجی کو پہلے سے بھی زیادہ بھولی اور پیاری لگی۔ انہوں نے محبت سے اس کے گلے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا کسی سے زیادتی نہیں کرتا، اس لیے داجی اس سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے والہانہ انداز سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ موسم کافی سرد تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو خنکی بخشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شام نے آہستہ آہستہ اپنا سرمئی آنچل اوڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کب کی ٹیرس کے گرل سے ٹیک لگائے جھیل کے پار والے گھر پہ نظریں جمائے کھڑی تھی، لیکن ادھر سے ابھی تک اس شخص کی گاڑی نظر نہ آئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ شخص ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ مومی بیٹا، سردی بڑھ رہی ہے، کمرے میں آ جاؤ۔ وہ اب بھی سامنے نظریں جمائے ہوئے تھے جب پیچھے سے بلقیس بوا نے اسے آواز دی۔ بوا، کوئی بات نہیں، آپ مجھے ایک کپ تیز پتی کی چائے بنا دیں۔ اس نے مڑ کر انہیں کہا تو وہ بوا مسکراتے ہوئے اس کے پاس چلی آئی۔ جانتی ہوں، اسی لیے کڑک چائے لے آئی۔ او شکریہ بوا، وہ ان کے ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہوئے تشخیص سے بولی تو بوا مسکرا دی، پھر اس کا سر تھپتھپا کر نیچے چلی گئی۔ وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے پھر سے ادھر متوجہ ہو گئی۔ اسے وہاں کھڑے ابھی 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ جب اس کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ جب وہ چائے ختم کر کے نیچے چلی آئی، بوا میں ذرا جھیل کے پار جا رہی ہوں۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر بوا کو اطلاع دی اور نیچے جھاڑو دیتا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پہ ٹھیک طرح کر رکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ ہواؤں میں تھوڑی تیزی آ گئی تھی، اس لیے وہ کام کر سینے پہ ہاتھ باندھنے پر مجبور ہو گئی۔ ادھر جھیل کے ٹھنڈے یخ پانی کو چھو کر آتی سرد ہوائیں اس نے اندر سے پھریری سی بھر دی۔ یا اللہ، آج اتنی سردی! لکڑی کا دروازہ پار کرتے ہوئے اس نے اپنے دل میں سوچا، اور ادھر ادھر دیکھتی گلاس ڈور کھول کر اندر باہر بڑھ گئی۔ بڑے ہال میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں جا کا جائزہ لیا۔ کچن سے کسی قسم کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی تھا، اس لیے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ سوری کے علاوہ جو جملے کہنے تھے ذہن میں ترتیب دینے لگی۔ اس کے کھلے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنا گلا کھنکھارا اور پھر دستک دیے بغیر اندر بڑھنے لگی کہ وہ دوپٹہ پیچھے کسی چیز میں پھنس گیا۔ پیچھے کی آخری سیڑھی کی گرل
دل کے نیچے تو نوکدار حصے میں پھنسا دوپٹہ کھینچا، اور پرٹس نے ہی چاہتی تھی کہ وہ کسی دیو قیامت سے ٹکرا گئی۔ وہ گرتے گرتے بچی، اس کے گرد پھول جیسی نرم گرفت ہو گئی، اس کے حواس یک دم معطل ہونے لگے۔ بہت آہستگی سے اسے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، اس شخص کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ عباس حیدر نے اپنے بازو نیچے گرا لیے، لیکن اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عباس کے چہرے نے ہزاروں رنگ بدلے تھے، جس میں سے اس کے چہرے کی سرخ رنگت بہت نمایاں نہیں تھی۔ اس رنگت کا ہمیشہ کا ساتھ اس کی آنکھوں میں نے بھی دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی ایسی رنگت دیکھ رہی تھی، اب تک جان گئی تھی کہ اس کی ایسی رنگت شدید ناگواری کی علامت، اور وہ اس علامت کو دیکھ کر ہی پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ اس کی نظریں اس کے گلے میں جھولتے سیاہ تعویذ پر پڑی تھی۔ اس کا دل دھڑک کر حلق میں آن بیٹھا، اپنا ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھ کر اپنا سر پیچھے کیا تھا۔ اس کی نگاہیں تعویذ کے نیچے تک چلی گئیں، اور پھر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، اور اس وقت شاید ٹھا کر نکلا تھا، شاید نہا کر نکلا تھا۔ آپ نیچے بیٹھیے، میں آتا ہوں، انتہائی سرد لہجے میں کہتا وہ واپس اندر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس کا دروازہ پٹکنے کے سے انداز میں بند کیا تھا۔ وہ اس کے دھماکہ نما آواز پر سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگی۔ اس کی ٹانگیں ابھی تک لرز رہی تھی، اور پھر وہاں سے بھاگی تو اپنا دوپٹہ تک اٹھانا بھول گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر بھی اسے اپنا دل ہاتھوں پیروں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اسے کتنی دیر لگی اپنا دل سنبھالنے میں، لیکن پھر بھی دل سنبھال نہ پائی۔ لیکن اس کی بے چینی میں وقفے سے اضافہ جاری تھا، اس لیے اس نے بے بس ہو کر کھڑکی کے ساتھ سر ٹکا لیا، اور پھر سر ٹکائے ہی اس کی نظر پار والے گھر کی طرف منزل پر پڑی تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اندر کی روشنی چھن چھن کرتی باہر آ رہی تھی، اور اسی روشنی میں نہاتا وہ شخص اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص اس وقت ٹیرس پہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ جا رہی تھی، ٹٹکی باندھے پلکیں جھپکے بغیر یکٹک عباس محبت۔ اس کے چاروں طرف اسی نام کی باز گشت جاری تھی۔ وہ بے بسی سے اپنی پیشانی مسل رہی تھی، لیکن پیشانی مسلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو تو اتر سے جاری تھے، چاہتے ہوئے بھی وہ آنسو نہ روک پا رہی تھی، اور نہ کمرے میں گونجتی آوازوں کو کم کر پا رہی تھی۔ کھڑکیوں دروازوں کے پردے ہل کر عباس پکار تھے۔ سامنے ٹیبل پر پڑے کورے کا کاغذ پھڑا کر عباس بلا رہے تھے۔ داہنی دیوار پر لگا کیلنڈر اسے محبت ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ سامنے پرم عقد آور آئینہ اس کا ستا چہرہ دکھاتا، اس پر محبت کا بیتا ایک لمحہ اس کی گوش گزار کر رہا تھا۔ وہ ان سب چیزوں سے رخ پھیر رہی تھی، ان سے بچاؤ کے ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے میں پڑی کاپیاں، کتابیں، پھول، گلدستے، چھوٹے فوٹو، بڑی تصویر، سب اس کے اس حالت سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ اب اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی بے چارگی کی مورت بنی بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے چپ چاپ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس انوکھی راہ کی مسافر ہو چکی ہے، اب چاہ کر بھی وہ اس راہ کے مسافر نہ ہونے کو جھٹلا نہیں سکتی، اور یہی سوچ کر وہ مزید بے بس اور لاچار ہوئے جا رہی تھی۔ سامنے والی کھڑکی کھلی تھی، لیکن سامنے نظر آتا ٹیرس بالکل خالی پڑا تھا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے نہ جانے کدھر چلا گیا تھا کہ وہ بار بار جھیل کے پار جا کر اسے ڈھونڈ آئی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی گاڑی وہاں موجود نہیں۔ پھر بھی جلے پیر کی بلی کی طرح اسے وہاں تلاش کر رہی تھی، ایک درخت، ایک پودے کے پیچھے جا کر اسے ڈھونڈا تھا، اس گھر کے ایک کونے میں جا کر اسے تلاش کیا تھا، لیکن وہ نہ جانے کدھر چلا گیا تھا کہ اسے نظر نہیں آ سکا تھا۔ داجی سے پوچھنے کے لیے دل نہ جانے کتنی بار مچلا، لیکن خود سے اعتراف محبت کے بعد اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے میں اسے عجب سا حجاب آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کسی سے پوچھ نہ پائی، اور اس کی ایک
جھلک دیکھنے کے لیے اندر ہی اندر جلتی مرتی رہی۔ اب بھی صبح سے جھیل کے پار جا کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسے نہیں آنا تھا۔ وہ نہیں آیا۔ وہ تھک کر ہار کر اپنی شال سمیٹی واپس آ گئی تھی۔ راستے میں وہ بوا دیکھا تو اسے بخار میں باہر نکلنے پر ٹوکا اور پھر دودھ کا گلاس دے کر اسے کمبل میں پڑے رہنے کا حکم دے کر باہر چلی گئی، لیکن اس نے دودھ کے گلاس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ ابھی تک جون کا تو پڑا تھا اور آنکھیں موندے شکست سے دو چار پڑی تھی۔ موما بیٹا، اس کی ایک تو ادھر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب بوا نے اس کا کندھا ہلایا اس نے ہولے سے آنکھیں کھول دی۔ سردار صاحب شاید آج بھی واپس نہ لوٹے، بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس چلو۔ اس کی آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے کہا، بوا نہیں ہے میری طبیعت خراب، آپ خواہ مخواہ پریشان۔ بیٹا میں عباس میاں کو بلوا کر لائی ہوں، میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ بوا نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو اس کا دل اچھل آیا۔ وہ بےتابی سے اٹھی تھی۔ عباس کدھر؟ وہ جب اس کی نگاہ دروازے کے بیچوں بیچ استاد پہ دو سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس عباس حیدر پر پڑی تو وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اس کی نگاہیں جم کر رہ گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی نگاہوں سے گرتا پانی اور تیز ہو گیا۔ سرہر فریم والے چشمے کے سفید شیشوں سے جھانکتی اس کی سیاہ گھورا آنکھیں بہت تیز اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ کتنی دیر لگے گی نیچے آنے میں؟ اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے مگر سرد لہجے میں دریافت کیا تھا۔ بس چلتی ہے یہ۔ بوا نے پلٹ کر اسے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر واپس مڑ گیا۔ عباس! وہ اس کے ہونٹوں نے جب مشق کی تو پورے کمرے میں اس کی آواز گونج گئی۔ وہ یک دم مڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ اپنی بے اختیار پر لب پھینچ گئی۔ اس نے ایک پل کے لیے خاموش محسوس کیا اور پھر سر جھٹک کر آگے چل دیا۔ اس کی آنکھوں کا پانی رکنے میں نہ آیا۔ بوا! وہ یہ کب آئے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ 2-3 گھنٹے ہو گئے۔ چلو اٹھو، تم جلدی کرو، انہیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ بوا نے جواب دے کر اس کے اوپر سے کمبل الٹ دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ میں چلتی ہوں۔ اسی لہجے بکھرے بھلیے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی سیاہ شال درست کرتے کمرے سے باہر نکلی تو نیچے لاؤنج کے شیشے سے اس کی گاڑی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے اتر آئی۔ اسے آتے دیکھ کر عباس حیدر نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ عباس حیدر نے اتنی ہی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ وہ بھی چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ سانس روکے اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھا وہ شخص واقعی عباس حیدر ہے جس نے پچھلے 4 دن سے اس کی سانس اس کی نس نس پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں اس کے ساتھ بیٹھی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ایک بار صرف ایک بار اس کا ہاتھ لگا کر یہ دیکھ لے کہ کہیں یہ اس کا خیال تو نہیں، کہیں اس کا تخیل تو نہیں۔ وہ بار بار کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگتی لیکن پل ہی پل میں نہ جانے اسے کیا ہونے کہ اسے چھونے کی خواہش بڑے زور سے اس کے اندر ابھری تھی کہ اسے چھونے کے لیے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی اس خواہش پر عمل نہ کر پائی تھی، تب ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ سردی زیادہ ہے، آپ کو بخار شدید ہے۔ اچانک ہی اس کی بھاری آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی اس نے بھاری ہاتھ اس کے کانپتے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئی، دھڑکنیں راستہ بھول گئی اور جب اس کی طرف دیکھا تو پلکیں بھی جھکنا بھول گئی۔ لگتا ہے بخار زیادہ ہے۔ اس کے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اب کی بار وہ کافی نرمی سے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی مریم کے اندر ایک عجیب درد کی لہر ابھری، سانسیں چلنے لگی، دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ اسے کہے کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہی رکھنے دے، اسے کہے بس چند لمحے اس کے کانپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے نیچے رہنے دے، لیکن وہ کچھ نہ بول سکی، لب پھینچے اپنے ہاتھ کی پشت دیکھتی رہی۔ اور وہ ایک بار پھر سامنے دیکھنے لگا۔ کلینک آیا تو وہ پہلے نیچے اترا، پھر وہ پیچھے وہ اتری تھی۔ اس کے قدم مردہ تھے لیکن اس کی چال میں ایک سرشاری سی تھی۔ وہ اپنے محب کے پیروں کے نشانوں پر جو چل رہی تھی۔ کب سے بخار ہے آپ کو؟ ڈاکٹر نے اسے چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ جب سے یہ گئے ہیں، اس کے منہ سے اچانک نکلا تو عباس حیدر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا جبکہ ڈاکٹروں کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ ہاں ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، کسی کی دوری ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی کہ جس کا نتیجہ بیماری
بیماری کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو باز عورت کے ماتھے کی رنگین تن گئی۔ پلیز ڈاکٹر صاحب آپ صرف انہیں چیک کیجیے، اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے نہایت ناگواری سے کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلایا جبکہ وہ ہونٹ کچلتی ہوئی اس کے غصے سے تمتماتے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا اس طرح بے دھڑک بولنا بہت برا لگا تھا۔ آپ جا کر گاڑی میں بیٹھے، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں، ڈاکٹر کے ہاتھ سے چٹ پکڑتے ہوئے اسے کہا تھا۔ وہ گردن ہلا کر باہر نکل آئی۔ 2 منٹ بعد وہ بھی دوائیوں کا شاپر پکڑے چلا آیا۔ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے گاڑی میں بیٹھتے، اس نے کہا، ورنہ دوسرے لوگ خواہ مخواہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے اس پر ایک اشتپی نظر ڈال کر کہا تو وہ آپ کچھ دیر بعد اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پتہ نہیں کیوں آپ اس سے آگے جا نہ سکی۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ نہ جانے کیسے اس سے بات مکمل ہو پائی تھی۔ وہ بنا جواب دیے سامنے دیکھنے لگا اور تو وہ پھر لب پھیر کچلنے لگی۔ مجھے آپ سے سوری کرنی تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی۔ وہ پھر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس دن میں نے خواہ مخواہ سے بدتمیزی کی، میں سمجھی آپ اب چلے گئے، اس نے تھوک نگلا۔ میں اسی دن آپ سے سوری کرنا چاہتی تھی لیکن وہ آگے کا واقعہ اسے سنا تو نہیں سکتی تھی، اس لیے کانپتے ہونٹ وہیں بند کر لیے۔ باسدر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اٹس اوکے، مختصر جواب دے کر وہ سامنے دیکھتا اسٹیئرنگ گھمانے لگا تھا۔ اس نے بھی چہرے کا رخ پھیر لیا اور باہر دوڑتے بھاگتے نظارے دیکھنے لگی لیکن اس کی آنکھیں بہت تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ عباس حیدر نے گردن گھما کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس کے گالوں پر بہتا پانی دیکھ کر وہ الجھ کر رہ گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں اس قدر مرجھائی سی رہنے لگی ہو؟ حالانکہ اب تو تمہیں بخار بھی نہیں ہے رہا۔ پھر کیا بات ہے میری جان؟ داجی کب سے اسے صوفے میں لے کے بیٹھے اور انگلیاں چرخاتے دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ فائل پر سے نظریں ہٹا کر اسے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ پیپرز تو تمہارے ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں، کہیں رزلٹ کی ٹینشن تو نہیں؟ اسے پھر گردن نفی میں ہلائی۔ میرے خیال میں جانو تمہارے منہ میں ایک عدد زبان بھی ہے۔ وہ ایڈوکیٹ تھے، اس گہرے سے یا شگفتہ قسم کے طنز ان پر سوٹ بھی بہت کرتے تھے۔ موان اس کے ہونٹوں پر ایک حسین سی مسکراہٹ کھیلی۔ ادھر آؤ، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنی اینک اتار کر سامنے شیشے کی ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس قدر چھوٹا سا منہ نکل آیا؟ وہ اس کی ناک دباتے ہوئے پوچھنے لگے۔ تاجی آپ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے، میں بوا سے کتنی باتیں کروں؟ اس نے ایک دم سے پھیلایا تھا۔ اوہ ہو، تو اس کا مطلب ہے میرا بچہ اس بات کا دل پہ لے بیٹھا ہے۔ وہ فوراً سے سر گجانے لگے تھے۔ ہاں تو اور کیا؟ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہاں سے لائیں؟ اب مجھے کیا بتا۔ اچھا، اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، کیا کہ تمہارے لیے ایک عدد دلہا ڈھونڈا جائے؟ داجی پلیز، میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ وہ تقریباً چیخ ہی تو پڑی تھی۔ وہ تو میری جان تمہارا دل بہلانے کے لیے اپنے لیے ایک دلہن لا نہیں سکتا، تو وہ بھی اس عمر میں؟ میں نے اس سے وقت مانگا، میں نے آپ سے وقت مانگا ہے، نہ کہ آپ کی دلہن سے۔ اوہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ میرا بیٹا میری شادی کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے شگفتگی سے افسوس کیا تو وہ جان گئی کہ اس کا دل بہلانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے گلے میں باہر ڈال کر مسکرانے لگی۔ میرے بس میں ہو تو میں اپنے پیارے داجی کے لیے 10 دلہنیں لے آؤں، لیکن کیا ہے نا کہ کوئی اس عمر میں میرے داجی کو دلہا قبول نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیا میں بوڑھا ہوں؟ آپ بوڑھے تو نہیں لیکن وکیل ضرور ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس عمر میں وکیل سٹھا جاتے ہیں۔ اس نے بھی بھرپور شرارت سے کہا تھا، جس پر وہ داجی کا کہکہ بے ساختہ چھوٹا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ اس پل عباس حیدر گلاس ڈور دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری مردانہ آواز نے ایک پل کے لیے اس کی دھڑکنیں تھام لی۔ وہ یک لخت سیدھی ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا۔ وہ داجی بھی اٹھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے تو مریم کی نظریں یکدم اس کے بائیں ہاتھ پر پڑی جس میں اس نے سبز رنگ کا چمکتا کارڈ پکڑا ہوا تھا۔ یہ انویٹیشن کارڈ دینے آیا تھا۔ اسے لگا کہ
ایک ہی پل میں اسے کسی نے آسمان سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا ہے۔ شادی اس کی ڈوبتی ہوئی آواز پر عباس حیدر نے چونک کر اسے دیکھا تو داجی ہنستی ہے۔ عباس کی تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے، کسی تاریخ کو ہے، کس تاریخ کو ہے؟ وہ اسے جواب دے کر کارڈ کا کھول کر دیکھنے لگے تو پل ہی پل اس کے چہرے پر سکون و اطمینان کے ہزاروں رنگ بڑھے تھے۔ بے اختیار اس نے ایک گہری سانس لی تھی، چہرے پر بے اختیار خوشی کے رنگ چلکے تھے جنہیں عباس حیدر نے دیکھ کر سر جھٹک دیا۔ مجھے نہیں دیا آپ نے انویٹیشن کارڈ؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ پہلے ہی اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال میں آپ سردار صاحب کی پوتی ہیں، انہیں انوائٹ کرنا آپ کو انوائٹ کرنا ہے۔ وہ وہی روکھا پیکھا سپاٹ لہجہ۔ لیکن اگر علیحدہ سے انوائٹ کریں تو بات کچھ اور ہوگی۔ آپ کو اگر آنا ہے تو اسی کارڈ پر آپ چلی آئیں، اگر نہیں تو آپ کی مرضی۔ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شانے چکائے تو اس کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ وہ تو وطن بھی اس سے منہ نہیں لگانا چاہتا تھا اور پوری زندگی اس کے نام کرنے کا وہ پوری زندگی اس کے نام کرنے سوچی بیٹھی تھی۔ یہی سوچ کر اس کے اندر ایک شدید درد کی لہر ابھری۔ اگلے پورے 2 دن وہ اس کی بے مروتی پر کرتی رہی اور ان دو دنوں میں وہ اسے جتنا سوچ رہی تھی اس قدر دل ہمک کر اس کی چاہ کر رہا تھا۔ وہ اب پچھتا رہی تھی کہ وہ اس شام سے اسے سوری کرنے کیوں گئی تھی۔ پہلے بھی تو اس سے بدتمیزی کر چکی تھی، کیا ضروری تھا کہ اسے سوری ہی کرتی؟ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایک بھاری لمحہ اس کی زندگی میں آخر اس کی زندگی کو اپنی مرضی سے تہ بالا کر چکا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ نڈھال بے بس بنی ہوئی تھی۔ اس کا لاکھ جی چاہا کہ وہ اپنی بے نام سی کیفیت سے جان چھڑوا لے، اس کیفیت کو جھٹلا دے، سختی سے انکاری ہوئی ہو جائے، لیکن محبت کو جھٹلا دینے بھلا کس کے بے بس میں کام ہوتا ہے؟ وہ بھی اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ مردہ اور مزمل سی صورت لیے جھیل کے کنارے بیٹھی اس میں گہرے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جھیل پہلے ایک تالاب تھا، داجی نے پھر اس کے ساتھ ایک گرم پانی والا تالاب اور بنوا دیا اور مریم کو وہ دونوں تالاب اس قدر اچھے لگنے لگے کہ وہ انہیں جھیلوں سے تشبیہ دینے لگی تھی۔ اس کی دلچسپی محسوس کر کے داجی نے ان دونوں کو تالابوں کو ملا کر ایک کرا دیا اور پھر تھوڑی سی جگہ سے اور جگہ ساتھ ملا کر واقعی ایک مصنوعی جھیل کی شکل دی لی اور اس مصنوعی جھیل کے گرد انہوں نے ہر قسم کی بیلیں، پھول پودے اور درخت لگوا دیے، جس سے اس جھیل کا مصنوعی پن بالکل قدرتی نظر آنے لگا تھا۔ اور مریم کو اس جھیل سے اس قدر لگاؤ اور پیار تھا کہ اس نے اس میں چلانے کے لیے اسپیشل قسم کی کشتی بھی بنوا لی تھی اور اب وہ ہر روز اس میں بیٹھ کر اس مصنوعی جھیل کے مزے لیتی تھی۔ وہ اس وقت یہاں بیٹھ کر اپنی اندر تر و تازگی پہنچانا چاہتی تھی، لیکن ٹھہرے ہوئے پانی سے اسے کچھ خاص افاقہ نہ ہوا تھا۔ اسے بھی اپنا آپ بالکل اسی جھیل کی طرح ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی سرد ہوائیں اپنی زور پر تھیں اور نیلا آسمان اب تیزی سے اپنا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ شاید بارش ہونے کا امکان تھا۔ وہ پانی سے پر سے نظریں ہٹا کر اوپر دیکھنے لگی، پھر ایک گہری سانس لیتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ لکڑی کا دروازہ دھکیلتی اندر چلی گئی، کچھ دیر یوں ہی نچلی سیڑھیوں پر کھڑی رہی، پھر کچھ کچن میں چلی گئی، اپنے لیے کڑک چائے کا ایک کپ بنایا اور پھر نہ جانے من میں کیا آیا کہ اوپر جاتا زینہ طے کر گئی۔ اسے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا ہاتھ مارا تو وہ پورے کا پورا کھل گیا۔ اس اندر سے آتی کلون کی مہک کا جھونکا اس سے ٹکرایا تو اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئی۔ وہ سانسوں کی بے ترتیبی سنبھالتی اندر بڑھ گئی۔ وہ بڑے عرصے سے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی اور جب سے یہاں عباس حیدر آیا تھا وہ یہاں شاید ایک بار بھی نہیں آئی تھی، اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کمرے کا حلیہ پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ جا بجا الٹی سیدھی تصویریں پڑی تھیں، کتابوں کا بھی کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا۔ بیڈ شیٹ آدھی نیچی لٹکی ہوئی تھی اور آدھی اوپر سجی ہوئی تھی۔ سرخ مخمل کمبل صوفے کی پشت پر سے لپٹا ہوا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں کے پردے اپنی اصلی رنگت سے محروم لگ رہے تھے۔ پورے کمرے میں کوئی کاغذ ادھر بکھرا تھا اور کوئی ادھر۔ اس کے بوٹوں کے جوڑے بے ترتیبی سے بیڈ کے پاس ہی پڑے تھے۔ کپڑوں کی الماری کے پر زبردستی
بند کرنے کی کوشش میں آدھے کپڑے باہر کا نظارہ کر رہے تھے، نیچے فرش پہ نائف اور جرابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ توبہ اتنا ڈیسنٹ بندہ، اور کمرے کی حالت یہ، وہ کمرے کی خوبصورتی دیکھ حیران ہی رہ گئی تھی۔ پھر وہ وہیں کھڑے کھڑے کچھ سوچنے لگی، چائے کا کپ سامنے میز پہ ہی رہنے دیا اور دوپٹہ اتار کر دروازے کے اوپر ڈال دیا، اور پھر جو 1 2 3 کر کے شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہ لیا۔ ٹھیک 1.5-2 گھنٹے بعد کمرے اپنے رنگ اور روپ میں واپس آ گیا، تو وہ اپنے رنگ اور روپ سے واپس جا چکی، لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے مطمئن سی سارے کمرے پر تائرانہ نظر ڈالتے ٹھنڈی چائے کا کپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اب اس کا ارادہ کچن میں رکھ کر واپس آنے کا تھا، اس لیے وہ کچن کی جہاں آنے بڑھی تھی۔ ابھی وہ دروازے میں ہی تھی جب اس کا ٹکراؤ اندر سے نکلتے آواز سے ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ اچھل کر اس کے سینے سے لگا تو اس نے موجودہ ٹھنڈی چائے اس کی سفید شرٹ پر اپنی نقش و نگار بنا دیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تو کپ کے فرش پر گرنے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ عباس حیدر نے بہت غصے سے اس کی طرف دیکھا، کچھ کہتے کہتے نہ جانے کیوں لب پھینچ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ اٹس اوکے، شاید اس نے اس کا دانت کھچکھچا کر کہا تھا، ہی تو آواز میں کہیں ٹھہراؤ نہ تھا۔ وہ اتنی نادم ہو گئی کہ سر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا، وہیں کھڑی لب کھینچتی کچلتی رہی، نہ جانے کتنی دیر وہاں سے نہ ہلی۔ آپ میرے کمرے میں کیوں گئی؟ اچانک پیچھے سے اس کا سلگتا لہجہ اسے سنائی دیا تو وہ اچھل کر رہ گئی، شاید وہ کمرے میں بھی ہو آیا تھا۔ آپ کو اتنی بھی سینس نہیں کہ بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں رہ جاتا۔ وہ انتہائی مشتعل لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے لب مہلے مگر آواز اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بے شک یہ گھر آپ کا ہے، لیکن اس وقت یہاں میں رہ رہا ہوں۔ عجیب کاٹ دار لہجہ تھا اس کا، وہ بلبلا کر رہ گئی۔ وہ کمرہ بہت گندا تھا، تو آپ کو اس سے کیا؟ یہاں آپ کو رہنا ہے یا مجھے؟ انتہائی ترش لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا تو اس کی آنکھیں پانی سے بھر آئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ کچھ دیر بعد اس کی نہایت جھنجھلائی ہوئی آواز اس کی سمتوں سے ٹکرائی تو وہ جلدی پلکیں جھپکتی اوپر دیکھے بغیر باہر کی طرف دوڑنے کے انداز میں چل پڑی۔ پیچھے ہی اس نے گہرے سانس لی تھی، اس کی آواز پر دروازے سے پار ہوتے اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ غیر ارادی طور پر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ نہ جانے کیوں ہارے ہوئے جواری کی طرح آنکھیں موندے لب کچلتا بانوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ رخ موڑ کر چل پڑی، لیکن اس کے آنسو بہت تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی تصویر کی نمائش میں گئی تھی، لیکن ادھر بھی اس کی بے رخی جھیلنی پڑی۔ وہ تصویریں دیکھتے ہوئے منتظر رہی کہ وہ اس کے آس پاس آئے گی، کچھ اور نہ صحیح اتنا تو کہے گا کہ او آپ آ گئی، لیکن وہ اس کی طرف آتا تو اسے کچھ نہ کہتا نہ۔ وہ گاہے بگاہے خود ہی اس پر نظر ڈال کر دل کو راحت بخش رہی تھی، لیکن دل بہت باقی ہوتا ہے، صرف نظر پہ اکتفا نہیں کرتا۔ بار بار اس کے لیے مچلنے لگا۔ شاید وہ بھی عباس حیدر کے منہ سے نکلتے ہوئے 1-2 میٹھے الفاظ سننے کا تمنائی ہو رہا تھا، اس لیے تو بار بار اس کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ اس کی ڈانٹے ڈپٹنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے عباس حیدر کی طرف چلی آئی، جہاں وہ کچھ لوگوں میں گھر انجانے میں کیا کر رہا تھا۔ پلیز پہلے مجھے کسی لڑکی کی سریلی آواز اس کی سمتوں سے ٹکرائی۔ وہ خود اس کے اور آگے بڑھی تو وہ لڑکی اپنی گلابی ہتھیلی سے عباس کے سامنے کیے تھی، شاید اس کا ارادہ آٹوگراف لینے کا تھا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، میں نے کبھی ہاتھوں پر آٹوگراف نہیں دیا۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھے بغیر بولا تو لڑکی کا منہ بن گیا، جبکہ اس نے نامحسوس طریقے سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ عباس حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ رات اس نے داجی کو کہہ کر عباس حیدر کو ڈنر پر انوائٹ کیا۔ وہ سارا دن بوا اور اس کی بیٹی کے ساتھ لگ کر اس کے لیے بہترین کھانا پکانے میں مصروف تھے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ گھر نہ لوٹا۔ داجی نے تو اتنا محسوس نہ کیا، مگر وہ اس کی بے انتہائی کو بھی بھانپ گئی تھی۔ ساری رات اس نے روتے گزاری تھی، تب ہی تو صبح اٹھنے پر سوجی آنکھیں سرمردہ چہرہ ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں آگے اس کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ انہی قدموں نیچے آ گئی۔
کسی کو بھی بتائے بغیر اس کی جانب چلی گئی۔ وہ اس وقت آفس جانے کے لیے مکمل طور پر تیار لگا رہا تھا۔ وہ ڈور دکھیلتا بریف کیس پکڑے باہر نکلا تو اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رات کو آپ ڈنر پر کیوں نہیں آئے؟ چھوٹتے ہوئے اس نے سوال داغا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کچھ بیزی تھا۔ اس سے اپنی ناگواری پر پردہ ڈالا۔ بیزی تھے یا آنا نہیں چاہتے تھے؟ نہایت چبھتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا۔ آپ جو بھی سمجھ لیں۔ وہ کلائی موڑ کر کھڑی دیکھنے لگی۔ آپ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ شاید آپ کو لگتا ہے۔ اس نے کندھے ہچکا کر بریف کیس دیکھ کر دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور جینز ٹٹول کر گاڑی کی چابی پر آمد کی۔ صرف مجھے نہیں لگتا، آپ ہیں ہی بے حس۔ دانت پہ دانت رکھ کر کہا تو اس نے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اسے چابی مل گئی تو وہ گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ بچے تو نہیں ہیں آپ جو سمجھ نہیں سکے؟ وہ گرج کر بولی تو گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر ڈنر کا سردار صاحب نے اپنی طرف سے کہا تو مجھے کیا اعتراض تھا؟ انہوں نے میرا کہا تھا اس لیے ہاں کیونکہ میں ایسی فضول اور بے تکی دعوتوں کھانے کا شوقین نہیں ہوں۔ وہ رکھائی سے بولا تو اس کا دل ایک بار پھر ہار گیا۔ عباس، میں نے صرف آپ کے لیے مائنڈ میں عورتوں کی دعوتیں قبول کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جن کا پہلے آپ سے واسطہ پڑا ہے۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولی تھی۔ مختلف بھی نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ ویل، مجھے اجازت دیں۔ وہ بے مروتی سے کہتا گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ کتنے بے حس بے مروت شخص ہو تم عباس حیدر، اس نے بہت دکھ سے سوچا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ کبھی سیڑھیوں پہ بیٹھی کب سے رابعہ ابصاری کی شاعری کی کتاب مجھ سے تم سے محبت ہے پڑھ رہی تھی کہ اچانک ہوا کی سرشاری بڑھی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر گھٹنوں پر سر دیے بیٹھی مریم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسی پل اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو کر سوج چکی تھیں کہ وہ بے اختیار نظریں چرا گیا۔ وہ ٹانگیں نیچے کر کے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا ہو اس کے سامنے آن کھڑا۔ وہ سر جھکا گئی۔ سردار صاحب گھر پر ہیں؟ اس نے نہ جانتے ہوئے بھی اس سے پوچھا۔ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ ان کی گاڑی تو باہر کھڑی ہے۔ وہ شہر سے باہر گئے۔ گاڑی لے کے نہیں گئی۔ ان کی گاڑی کی چابی تمہارے پاس ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ دراصل میری گاڑی میرے دوست کے پاس ہے اور اس وقت لاہور گیا ہے۔ مجھے ایمرجنسی گاڑی چاہیے۔ خیریت ہے؟ نہیں، ہاں آپ میری گاڑی لے جائیں۔ اس نے شرط سے اٹھ کر کارنر ٹیبل پر سے چابی اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں 2-3 دن تک واپس نہ آ سکوں اور تمہاری گاڑی نو پرابلم۔ اس نے تیزی سے کہا۔ وہ وعدہ چابی واپس نہ کر دے۔ وہ سر ہلاتا اس کا شکریہ ادا کرتا انہی قدموں میں واپس چلا گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتی دیوار کے ساتھ لگ کر کھلے دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ کچھ دیر قبل وہ گزر گیا تھا۔ وہ 3 دن کو کیا اگلے 4-5 دن تک واپس نہیں لوٹا۔ اسے بے چینی ہو گئی تھی۔ وہ اب تک کیوں واپس نہیں لوٹا؟ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ اس دن عباس حیدر کے چہرے پر غیر معمولی سی پریشانی چھلک رہی تھی، اسی لیے لیکن اس دن وہ اپنی پریشانی میں اس چہرے کو صحیح طرح کھوج ہی نہ سکا۔ اب رہ کر اس کا اداس پر پریشان سا چہرہ نگاہوں میں گھوم رہا تھا جس پر لمحہ وہ بھی فکر مند ہوتی جا رہی تھی۔ داجی نے فون کر کے اس کے رزلٹ کا آنے کا بتایا تو وہ کامیاب ہونے پر صحیح طور پر خوش بھی نہ ہو سکی، بس ذہن تھا کہ عباس حیدر کی پریشانی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ بیٹا کب مارک شیٹ لینے جا رہی ہو؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر داجی نے اس سے پوچھا تو وہ ہونٹ چبانے لگی۔ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے داجی کی جان، کیا اپنی کامیابی پر خوش نہیں؟ داجی، وہ عباس حیدر اس کے منہ سے نہ جانے کیا پھسلنے لگا۔ وہ داجی کہا چھوٹ گیا۔ نہیں کرتا، وہ تمہاری گاڑی کو کچھ لے آئے گا بغیرت اور حفاظت میں بخیریت اور حفاظت میں۔ اس میں اتنا پریشان ہونے کی والی کون سی بات ہے؟ داجی نے اس کی بات کو جیسے مذاق میں اڑایا تو وہ پزل سی ہو گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی ٹیکسی میں گئی لیکن واپس آنے سے پہلے ہی موسم خراب ہو گیا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی موسم آبر آلود ضرور تھا لیکن اتنا بے ایمان نہیں لگ رہا تھا، لیکن اب بارش کے بوچھار نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خالی سڑک پر کھڑی بھیگتے ہوئے کسی ٹیکسی کے آنے کی دعا ہی مانگ رہی تھی۔ وہ یہ کام پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہی تھی لیکن اس کی دعا میں شاید آج کوئی تاثیر نہیں تھا۔ تبھی تو بارش تیزی سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس بارش کے غبار میں وہ جادو کی چھڑی گھما کر یہاں سے غائب ہو جاتی۔ وہ صبح سردی محسوس کرتے ہوئے بھی اپنے ساتھ گرم شال نہیں لائی تھی
نہیں لائی تھی۔ اب جو دوپٹہ تھا اس سے بھی پانی نچڑ رہا تھا، اور سردی تھی کہ بارش کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے ایک گھنے درخت کے نیچے آ کھڑی ہوئی، پھر سڑک کے پر دور تک نظر ڈالی، لیکن نظر میں مایوس ہی لوٹی۔ ستیہ ناش ہو میرا، ضروری تھا آج ہی گھر سے نکلنا۔ وہ کوئی چارہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ گیلی گھڑی پر ٹائم دیکھنا چاہا، لیکن گھڑی پر پانی جم چکا تھا۔ اس نے گھڑی اتار کر اس پر سے پانی صاف کیا تو چھوٹی سوئی 4:30 پر کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اب نہ جانے سوئی آگے ہو گئی تھی یا پیچھے، لیکن اس کی پریشانی میں اضافہ ضرور ہو گیا تھا۔ یا اللہ، میں کس طرح گھر جاؤں؟ طوفانی بارش میں ایک سڑک کے علاوہ آگے کا راستہ بھی تو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آگے پیچھے کوئی عورت تو کوئی مرد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ صرف راستہ سنسان تھا، بلکہ ماحول بھی تو پر اسرار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کی ڈرپوک اور بزدل سی لڑکی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو وہ صرف بارش کی وجہ سے خوف زدہ ہوتی تھی، لیکن اب اسے اپنے تنہا ہونے کا احساس ہوا تو مارے ڈر کے اس کی نظریں ہی آگے پیچھے نہ ہو گئی۔ درختوں کے پتوں سے بھی پانی گرنے لگا تو وہ اپنے سرخ چہرہ صاف کرتی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی، ڈرتے ڈرتے درخت کے نیچے سے نکل گئی۔ اس طرح کھڑے رہنے سے اس کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ اچھا تھا کہ وہ تھوڑا آگے جا کر بس وغیرہ پکڑتی اور رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاتی۔ ابھی وہ 4-5 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس، اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا دل حلق میں آن بیٹھا۔ اس کی دلزور چیخ اس نے ماحول میں سنسنی کو توڑا۔ وہ اپنے پیچھے سیاہ رنگ کے موٹے تازے کتے کو دیکھ کر جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی کہ اچانک کتا بھونک اٹھا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی، کندھے سے لپٹے بیگ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کی اور سامنے دوڑ لگا دی۔ بھونکتا ہوا کتا بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس کے منہ سے چیخ پہ چیخ نکلتی چلی گئی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بڑی روانی سے جاری تھے، اور بار بار آنکھوں کے سامنے پانی آنے سے اسے دوڑنے میں وقت پیشی آ رہی تھی۔ کتے کو بھونکنا مسلسل جاری تھا، اس کا رونا عروج پر تھا۔ دوڑتے ہوئے نہ جانے کتنی سڑکیں وہ پار کر آئی تھی کہ اچانک دوڑتے ہوئے سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ کتے نے اس تک پہنچنے کی ایک ہی چھلانگ لگائی تھی۔ مریم کوئی تیزی سے گاڑی سے نکلا، اس نے گردن گھما کر دیکھا، پھر کسی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے نہ جانے کیا ہوا، اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتا وہیں کھڑا رہا۔ ہو گیا کیا ہو گیا ہے مریم، تم یہاں؟ اس طرح عباس نے اس کے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ اسے گرم سینے پر سر رکھ کے اس کے وجود میں چھپنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے کالر پر اس کی مٹھیاں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کے ساتھ خود بھی بھیگ رہا تھا، اس لیے اس کی گیلے بالوں پر تھپکی دے کر اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا، کوئی ہولے ہولے اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔ آنکھیں موندے ہی اسے وہ تمام واقعہ یاد آ گیا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی وہ آنکھیں کھولنے لگی۔ مریم اس کی گال پہ ہولی ہولی تھپکیاں دیتا کوئی اسے پکار رہا تھا۔ وہ اس کی آواز پہچانتی تھی، لیکن لبیک نہیں کہہ سکی تھی، کیونکہ یہ آواز اسے اپنے وہم لگ رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر کسی طرح کسی خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم آنکھیں کھولو، اسے ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی۔ وہ اسے وہ بھی اپنا وہم قرار دیتی، جو اگر اسے اپنے چہرے پر گرم گرم سانسیں محسوس نہ ہوتی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ عباس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کے چہرے کو چھوا، کسی جیسے یقین کر لینا چاہتی کہ اسے پل اس کے پاس وہی ہے۔ عباس وہ میرے پیچھے اس کے موجودگی محسوس کر کے جیسے وہ اپنے اوپر سے تمام تر اختیار کھو بیٹھی تھی، اس پہ لپٹ کر جو رونا شروع کر دیا۔ اس کے بار بار اس کے پچکارنے پر بھی چپ نہ ہوئی۔ اس کا سر تھپکتے اس نے نہ جانے کتنی تسلیاں دلاسے اسے دیے، مگر وہ اس سے علیحدہ نہ ہو سکی۔
بی بریف مریم، ایسے تو بچے بھی نہیں ڈرتے. وہ اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے اس کے گال صاف کرنے لگا، لیکن اس کے آنسو تھے کہ اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. بہادر بنو میرے مریم، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جانا تو بزدلی ہے. وہ مسلسل مسکراتے ہوئے اسے پچکار رہا تھا. پانی پیو گی؟ وہ اسے پوچھ کر خود ہی بائیں طرف مڑ گیا کر کارنر ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے لگا. وہ آنسو صاف کرتی سامنے کھلی کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر ایک دم سے اسے اچھل پڑی. عباس، ہم کہاں ہیں؟ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کمرہ اس کے لیے قطعی اجنبی تھا. وہ تیز تیز دائیں بائیں نظریں گھمانے لگی. باہر شاید ابھی ابھی بارش جاری تھی. تب ہی تو کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کے ساتھ پانی کے کچھ چھینٹے اندر آ رہے تھے. یہ ہوٹل ہے. جب تم بے ہوش ہوئی تھی تو میں تمہیں گھر لے جانے کے بجائے ہاسپٹل لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی. اتنے اندھیرے میں نہ آگے کا راستہ نظر آ رہا تھا نہ پیچھے کا. ادھر تم بے ہوش ہوئی تھی، ادھر گاڑی خراب ہو گئی. میں بے بس سا ہو گیا. ہاسپٹل بہت دور تھا. اگر میں تمہیں وہاں اٹھا کر بھی لے جانا چاہتا پھر بھی پہنچ نہ پاتا کہ بارش بہت تیز تھی. اس لیے مجبوراً مجھے کسی قریبی ہوٹل کا سہارا لینا پڑا. پھر یہیں ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے. جس کے نتیجے میں اب تم ہوش میں آئی ہو. اسے تفصیلی جواب دے کر اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگا دیا. آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی اٹھانی پڑی. پانی پینے کے بعد وہ ندامت سے بولی تو وہ گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر مسکرا دیا. نو پرابلم، اب تم لیٹ جاؤ. ڈاکٹر نے آرام کرنے کی تلقین کی ہے. وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. وہ کھڑکی کے بند کرنے لگا. یہ ہوٹل کا صرف کپلز کے لیے ہے. اب مجھے بھی مجبوراً یہی کہیں سونا پڑے گا، کیونکہ میں نے انتظامیہ کو اپنا اور تمہارا تعارف مجبوری کے تحت کچھ اور طریقے سے کروا دیا ہے. اس نے سر جھکا کر اسے بتایا تو وہ ایک بار پھر اسے شرمندہ سے اس کی خاطر کتنی مشکلات اٹھانی پڑی. آپ یہاں سو جائیں، میں نیچے سو جاتی ہوں. اسے نیچے لیٹا دیکھ کر وہ کہے بغیر نہ رہ سکی. نو پرابلم. صوفے پر لیٹے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کارپیٹ پر سو رہا ہوں. سر کے نیچے سرہانے رکھتے ہوئے اس نے نارمل انداز سے مسکرایا. لیکن اتنی سردی کوئی بات نہیں. وہ مزے سے کہہ کر آنکھیں موند گیا جبکہ وہ لب کاٹتی رہ گئی. کمرے میں اس کے آہستہ آہستہ کراٹے گونج رہے تھے جبکہ وہ ابھی تک نہ سو پائی تھی. اس لیے نہیں کہ جگہ اجنبی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ اسے گرم بستر پر لٹا کر خود چادر کے بغیر سردی میں پڑا تھا. پھر وہ کیسے سو پاتی؟ گرم بستر میں پڑی وہ اس کے جسم کے آر پار ہوتی سردی اپنے اوپر طاری ہوتی محسوس کر رہی تھی. گروٹ بدل کر اسے دیکھا تو وہ ایک گال کے نیچے ہاتھ رکھے نیند کی وادیوں میں اترا ہوا تھا. وہ کچھ پل اسے اسی طرح دیکھتی رہی، ٹھنڈے ٹھنڈے فرش اور ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے کو محسوس کرتی رہی اور بے بس اسے لب کاٹتی رہی. کچھ کر جو نہ سکتی تھی، بس خاموشی سے دیکھتی رہی. وہ کچھ دیر بعد قسمت آیا تو وہ چونک اٹھی. شاید سخت سردی کی لہروں نے اس کے اندر پھیری بھری تھی. وہ کچھ بھی سوچے بغیر اٹھی اور کمبل اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا. ابھی وہ کمبل سیدھا کر رہا تھا کہ وہ کسمسا کر اس نے آنکھیں کھول دی. شاید اسے کمبل کی گرمی بھی نرمی محسوس ہوئی. تبھی تو آنکھ کھل گئی. ابھی وہ اسے صحیح طرح دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ کمبل سیدھا کرتے ہوئے اس کا گرم ہاتھ اس کے سرد اور ٹھنڈے ٹھار سینے ٹکرا گیا. وہ اسے ایک لمحے کی بات تھی کہ اس کے سینے پر لگا ہاتھ واپس نہ آ سکا. اس نے اپنا یک بستہ ہاتھ اس کے گرم ہاتھ پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. ایک پل اس کا توازن بگڑا، اس کے سینے پر آ گئی. عباس حیدر نے اس کے نظر نازک کمر کے گرد اپنی گرفت کر لی جو لمحے بہ لمحے مضبوط ہوتی چلی گئی. وہ پھڑپڑا بھی نہ سکی. بہت خاموشی سے اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے. بیک مرر سے جھانکتی عباس کی سیاہ آنکھیں وہیں جھک گئیں. اس وقت وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سر ٹکائے ایک ہارے جواری کی طرح لگ رہی تھی. گاڑی رکی تو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی. وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ دھرے سر جھکائے بیٹھا تھا. وہ گردن موڑ کر بھی باہر دیکھنے لگی. دو اور موتی گالوں پر بہہ نکلے. کل جب اس نے یہاں سے باہر قدم رکھے تو اس کس قدر مکمل عورت تھی، اور آج وہ کل والی عورت کہاں چھوڑ آئی تھی. ایک ہی رات میں مکمل اس کے اندر سے بھاگ گئی. کیا ایک رات کا بھاری لمحہ انسان سے اس کا غرور، اس کی انا، اس کا فخر سب کچھ چھین سکتا ہے؟ کیا ایک لمحہ سب کچھ چھین سکتا ہے؟ اس پل کا اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے. وہ شخص سر جھکائے بیٹھا تھا. وہ سر جھکاتی بھی تو حقیقت سے نظر نہ چرا سکی. بے اختیار اس کی آنکھوں سے پانی چھلک پڑا. پانی روکنے کی کوشش سے اس کی سسکی بھی نکلی. وہ نچلا ہونٹ چپاتا اور سر اٹھا کر بیک میور میں دیکھنے لگا. عباس، میں نے آپ سے بہت محبت
محبت کی تھی، بہت بے بسی سے کر لہجے میں کہتے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ وہیں ہونٹ چباتا مرمر سے میں اسے خالی سیٹ کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے کچھ دیر قبل وہ اٹھ گئی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے نچلے ہونٹ سے خون بہہ نکلا تھا۔ کیا بوا کی بات پر وداجی کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا تھا۔ اس کے لیے اینک اتار کر اسے بوا کو دیکھنے لگا۔ سردار صاحب، اتنی حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ پتھر وہیں آتا ہے جہاں بیری ہے ہو، لیکن بلقیس بی بی، آپ بات کس سے کر رہی ہیں؟ کس کی کر رہی ہیں؟ اے لو! سننے والے نے ہیر پوری رات سنی اور صبح اٹھ کے کہا کہ ہیر کون ہے؟ بوا تو سمجھو برا ہی مان گئی تھی۔ ارے میں اپنے عباس حیدر کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے اتنی چاہ سے مجھے بلایا، مجھے اپنا بڑا ہونے کا مان دے کر آپ کے پاس مریم کا ہاتھ مانگنے بھیجا، اور آپ کو پھر بھی قد ہو رہی ہے۔ یہی تو بلقیس بی بی قابل تشویش بات ہے کہ کہاں تو عباس لڑکیوں سے خار کھاتا ہے اور کہاں مریم کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ اے لو میاں، مرد کا دل بدلنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ لگ گئی ہوگی اسے مریم اچھی، اس لیے تو اس کے لیے کہلا بھیجا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اس کی شرافت آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ جو جانچ پڑتال کرنی ہے آپ اس کے آفس والوں سے کر لیں۔ بوا تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمانے چاہتی تھی۔ میرا یہ کہنا کا مطلب نہیں تھا بلقیس بی بی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندیشے، لیکن سردار صاحب اگر وہ شریف سا بندہ پہل کر رہا ہے تو آپ کو ہاں کہہ دینی چاہیے۔ خوش قسمتی بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ مجھے کچھ کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا، لیکن میری بھی مومو سے تو اچھا سے پوچھنا ہی پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ پھر کب تک جواب دیں گے؟ بوا پر امید ہوئی۔ کل یا پرسوں۔ بوا کی بھنسیں کھل اٹھیں۔ رات جب وہ اس کے کمرے میں آئے تو کمرے میں اندھیر کیے لیٹی تھی۔ وہ لائٹ آن کر کے اس نے منع کر دیا۔ داجی، مجھے روشنی سے تکلیف ہوتی ہے۔ میری جان، کیا بات ہے؟ پچھلے 15-20 دنوں میں تمہیں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ کیا پریشانی ہے میری جان؟ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ کچھ نہیں کے علاوہ کچھ نہ بولی۔ وہ اس کے پاس بیٹھے نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہ دیا۔ تم سے ایک بات اور بھی کرنا تھا۔ اس کے بے توجہ محسوس کیے بغیر بولے۔ ہوں؟ اس نے پھر ہوں کیا۔ عباس حیدر کیسا ہے؟ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ اس نے تمہیں مجھ سے مانگا ہے۔ آپ انہیں ہاں کہہ دیجیے اگر آپ مناسب سمجھے تو۔ وہ کروٹ لے گئی تو وہ حیران سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر کچھ دیر ہوئی اسے دیکھتے رہے۔ پھر ان کے لب مسکرا دیا۔ لگتا ہے ادھر بھی دل میں کچھ کالا ہے، ادھر بھی دال میں کچھ کالا۔ وہ شادہ سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ پیچھے وہ اندھیرا کمرہ سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اگلا مرحلہ کیسے اور کتنے دنوں میں طے ہوا تھا، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ ہوش تو اسے تب ہی بھی نہ تھا کہ اسے عباس حیدر کے کمرے میں اٹھا گیا تھا۔ مانا کہ لڑکیوں اپنی شادیوں پر تھک جاتے ہیں، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ حالانکہ اپنی شادی پر تم نے خود شاپنگ تک نہیں کی۔ بوا کو اس کا بیزار چہرہ کو کچھ خاص نہ بھایا تھا۔ تب ہی تو ٹوک دیا۔ منہ پر 12 تو ایسے بجائے ہیں کہ جیسے ہم نے زبردستی تمہیں بیاہ دیا ہے۔ ارے بی بی، میں بھی شادی شدہ ہوں۔ آپ واقف ہیں سلطان سے محبت کے بعد اس کی بیوی بنی تھی۔ جانتی ہوں میں بھی محبت اور جب کیسے تھے، اور آپ کی محبت سے تو بہت پہلے ہی واقف ہو گئی۔ اب اتنا بھی نہیں کہ جان سکوں کہ آپ کی کس شادی میں مرضی ہے یا نہیں۔ بوا کی بیٹی شرن نے شرارت سے اسے چھیڑا تو مسکرا دی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اسے آرام سے بٹھا کر چلی گئی تو وہ لب کچلتی سامنے لگے قدم آئینے پر جھلکتے اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ وہ سر سے پاؤں تک سجی ہوئی تھی۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنا زیادہ میک اپ نہیں کیا تھا۔ وہ بخوبی یہ دیکھ سکتی تھی کہ آج اس نے خوبصورت لفظ کی بات دے دی ہے، کو مات دے دی ہے۔ وہ اگر اس کے ساتھ وہ بدصورت حادثہ نہ ہو گیا ہوتا تو یقیناً آج وہ اپنا حسن دیکھ کر خود بے ہوش ہو جاتی۔ آئینے پر سے نظریں ہٹا کر اس نے دل میں جھانکا تو وہاں دور تک خاموشی راج تھی۔ حالانکہ یہ دن آج کے لیے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی، آج جب دعائیں پوری ہوئی تھی تو وہ وہی خوشی نہ تھی۔ بے اختیار اس کا جی چاہا اپنے حسن کو نوچ ڈالے، ساری خوبصورتی کو بکھیر ڈالے۔ عباس حیدر میری محبت کو تو کچھ احساس کر لیتے، اس کے لیے سجائے گئے اپنے رنگ اور روپ کو اس نے
زیادہ نظروں سے دیکھا اور پھر بے دردی سے اس کی ہر چیز نوٹ سے ڈالی اور اپنے روپ میں گاڑ ڈالا، اپنے بال، اپنا چہرہ، اپنا دوپٹہ، سارا زیور، حتیٰ کہ سیج کی سجائے ہوئے پھول بھی مسل ڈالے۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے کناروں سے ٹکائے سو رہی تھی، وہ دوپٹہ بیڈ کے نیچے پڑا تھا اور تمام زیورات بیڈ کے اوپر بکھرے ہوئے تھے۔ پھولوں کے لڑیوں سے سجائی گئی سیج اب نیچے پڑی مسلی پتیوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے کھلے بکھرے بالوں میں سجی چنبیلی موتیوں کے پھولوں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر دہائی دے رہے تھے۔ وہ لب پھینچ کر آگے بڑھا اور آہستہ سے اس کے باہری دوپٹہ اس کے اوپر ڈال دیا، پھر اتنی ہی آہستگی سے اس نے بیڈ پر بکھرے تمام زیورات سمیٹے اور ٹیبل پر رکھ دیے۔ سرہانے پر پڑے ٹوٹے گجروں کو ساتھ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کی دائیں طرف لیٹے ہوئے اس کی نظر بے اختیار اس کے گلابی گالوں پر پڑی تھی، جہاں آنسو کے مٹے مٹے نشان اب بھی باقی تھے۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اس کے گال کی طرف گیا تھا، اسے ان میٹھے میٹھے آنسوں کی نشانی پر بہت آہستگی سے وہ انگلیاں پھیرنے لگا۔ سردار صاحب کے دوست برہان صاحب نے رات کو انوائٹ کیا ہے، میرے آنے تک تم تیار رہنا۔ بال بناتے ہوئے اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، وہ کمرے میں پڑی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ شیشے میں اس کا عکس کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر کوئی جواب نہ پا کر سر جھٹک کر ٹائی کی نوٹ درست کر کی، چشمہ اٹھا کر آنکھوں سے لگایا، بریف کیس کو کھول کر ایک بار دیکھا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پچھلے 15 دنوں سے اس کا یہی معمول تھا، وہ جواب دینا تو ورنہ سر تک نہ ہلتی، وہ بھی اسے کم ہی بلاتا تھا۔ جواب نہیں ملے گا، جواب وہ بھی اسے کم ہی بلاتا تھا، جانتا تھا کہ جواب نہیں ملے گا۔ شام کو وہ تیار ہو گئی لیکن وہی جلد نہ لوٹا۔ جب واپس لوٹا تب وہ اس کے انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی، لگتا ہے یہ دعوت پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے خواہ برہان صاحب کا انکار کر دیا۔ اس پر کمبل اوڑھتے ہوئے اس نے سوچا، کچن میں گیا تو وہاں خالی ڈونگے منہ چرا رہے تھے، یہ تو بھوکی سو گئی۔ اسے کچھ نہ کھایا، وہ اپنے لیے کس لیے ترد کرتا پانی پی کر خاموشی سے واپس لوٹ آیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ کچر میں بال سمیٹ رہی تھی۔ ایک پل کے ایک دونوں کی نظریں ملے، پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس ہوتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ واپس لوٹی۔ وہ جو ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، نظریں گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کھانے کی ٹرے سے سامنے رکھ کر واپس پلٹ گئی۔ اتنا خیال ہے ٹی وی پر دوبارہ سے نظریں جماتے ہوئے اس نے سوچا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کا جگ بھی لے آئی، اس کے سامنے رکھ کر واپس پلٹنے لگی۔ جب اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا، وہ جیسے کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی کھانا کھا لو، اس نے مدھم لہجے میں کہا، لیکن وہ کچھ بھی بولے بغیر اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا ہے تم بھی کھانا کھا لو، اسے لیٹتے ہوئے دیکھ کر اس نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی تو لب پھینچ کر گیا، اٹھاؤ یہ ٹرے اور واپس رکھاؤ۔ کچھ دیر اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی دنوں بعد اس کی چپی ٹوٹی تھی۔ کچھ پل اس تک وہ اسے دیکھتا رہ گیا، تو اس وقت یہ سب بنانے کی کیا تک ہے؟ بھوک تو مجھے بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیوں بھوک نہیں؟ یہی سوال میرا تم سے ہے۔ وہ ابھی اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے چپ رہ گئی، پھر آہستگی سے اٹھی، اس کے مقابل بیٹھ کر روٹی کا ٹکڑا توڑ لیا۔ اس نے بھی کھانا کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ کب سے ٹی وی پر نظریں جمائے مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ جو کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تب بھی اس کی نظر اس پر پڑی جو سٹپٹا کر سالن میں چمچے بہلانے لگی۔ مریم وہ کچن سے باہر نکلی تو اس نے آواز دے لی۔ نہ جانا چاہتے ہوئے بھی وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ لگا ہوا ہے، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ میرا مطلب ہے آؤ دیکھ لو۔ اس کی سنجیدہ لہجے میں وہ چھپی شرارت وہ فوراً بھانپ گئی، لیکن کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ آپ کا موبائل بج رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں اس کا موبائل لیے باہر آئی۔ موبائل پکڑاتے اس کا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چھڑاتے اسے ذرا سا اسے اپنی طرف کھینچا، اس کے بازو پر آ گری۔ بہت ناگواری سے اس نے اس کو دیکھا۔ شادی کا 1 ماہ ہو گیا، اتنا تو حق دو۔ اس کی کمر کے گرد اس نے اپنا ہثار تنگ کر کیا تو وہ غصے سے چلا اٹھی، پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ چلائی لیکن وہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔
ہیلو ہاں میں بول رہا ہوں۔ یکدم میں اس کے کشادہ ماتھے پر 2 بل پڑے، جس نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ ہاں بولوں کیا کہنا ہے؟ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ دوسری طرح کسی لڑکی کی آواز تھی۔ اب یہ سب ماننے یا نہ ماننے کا فائدہ، انتہائی درستگی سے وہ چلایا تھا مریم کو اپنے گرد، اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی ہوتی محسوس سے پہلے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ باس حیدر کی اگلی بات کہ اس کی قدم رک لیے۔ بدنام میں ہوا تھا یا تم؟ اتنا ہی کڑوا لہجہ تھا۔ مت بھولو بدنام کرانے والی تم تھی، تم صبا گوہر۔ دانت کچکچاتے ہوئے وہ بولا تو مریم نے لب پھینچتے ہوئے اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھا، جہاں اب غصے اور اشتعال کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عورتیں کیسی ہوتی ہیں میں بہتر جانتا ہوں۔ پہلے تمہاری تائی اور بعد میں تم نے جو کیا وہ عورت کی عظمت بلند کرنے کے لیے کافی تھا۔ شٹ اپ! میں چاچو کی وفات پر صرف اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اگر آخری وقت میں انہوں نے مجھ سے ملنے یا مجھ سے معافی مانگنے کی خواہش کی تو میں صرف اسی لیے ان کے پاس گیا۔ انہوں نے بچپن میں میرے سر پر ہاتھ رکھا، چاہے جیسے بھی انہوں نے مجھے جوان کر دیا۔ بے شک انہوں نے میرا اعتبار نہ کیا، مجھے کوٹھے پر رہنے والی میری ماں کی کو گالی دی، لیکن میں ان کی طرح اتنا احسان فراموش نہ تھا کہ آخری وقت میں اپنے ہی محسن سے نہ ملتا، اس کے بندے ہاتھوں کا کچھ خیال نہ کرتا۔ بہرحال جو بھی ہے، آئندہ مجھ سے رابطے کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور میں اس گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتا۔ میں بے گناہ تھا۔ اب یہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے تب جب تم نے پورے خاندان کے سامنے جانے کیسے اس نے اپنے منہ سے نکلنے والی گالی کنٹرول کیا تھا۔ انتہائی غصے سے اس نے موبائل سامنے دیوار پر دے مارا اور پھر اپنے سر اپنے ہاتھوں میں رکھ لیے۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ رات ہولے بیت رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند بھی تک نہیں اتری۔ نہ جانے کب وہ لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ سونے کی اس نے ایک اور کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایک مختلف عورت۔ اس نے اپنی ماں نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کے بارے میں صرف ذرا سنا ضرور تھا۔ وہ کوٹھے پر رہنے والی تھی جو اس کے پیدا ہوتے ہی اسے اس کی باپ کی جھولی میں پھینک کر دوبارہ واپس چلی گئی، جس کا طعنہ آج تک اسے ملتا آیا تھا۔ بہت بچپن میں وہ ماں لفظ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ باپ بھی بچپن میں ہی چل بسا۔ پھر اسے چھوٹے چاچا اپنے گھر لے گئے، جہاں اس کا ایک اور عورت سے واسطہ پڑا، جس نے اسے عورت کے ایک اور روپ سے آشنا کروایا۔ وہ عورت اس کی چچا کی بیوی تھی، جسے وہ چچی کہنے لگا تھا۔ پرائی اولاد کو کون سے دل سے لگاتا ہے؟ اس کی چچی نے بھی اسے کبھی اپنا نہ سمجھا۔ بار بار پر مار کٹائی، گالی گلوچ، طعنے تشے دیتی رہتی، اور وہ جوانی کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ ماں کے بعد چچی اور پھر چچی کے بعد تائی اس کے سامنے آئی۔ تائی تیسری عورت تھی جس نے اس کے عورتوں کی برشتگی کرنے میں سے کوئی کسر نہ چھوڑی، جس نے تایا کو جائیداد میں بٹوارا کرنے کے لیے بھڑکایا، پھر اس کی بھی جائیداد ہٹانے کے لیے اپنی منجلی بیٹی کی زبردستی اس کے ساتھ منگنی کر دی۔ چھوٹے چاچا اور چچی کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ تب ہی تایا اور چچا کے آپس میں ٹھن گئی۔ دونوں کے درمیان بہت صلح صفائی کرانی چاہیے، لیکن کوئی نہ مانا، اور پھر مانے تب جب اس نے اپنا حصہ برابر ان دونوں کو دے دیا۔ بس یہ حصہ ملنے کی دیر تھی۔ تائی نے آنکھیں پھیر لی۔ کون سی منگنی؟ کیسی منگنی؟ یہ سوال دوبارہ ابھر ہی نہ سکا۔ بے شک وہ تایا کی بیٹی کو پسند نہ کرتا، اسے کبھی دوسری نظر سے نہ دیکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے بھلا میں تم جیسے کنگلے سے شادی کر سکتی ہوں؟ ماں تمہاری کوٹھے والی تھی، طعنے مجھے ملیں گے؟ سن کر اسے خاصا دھچکا لگا۔ تم اگر اپنے تایا سے اپنا حصہ لے کر گوہر چھوٹے چاچا کو نام کر دو تو ہم فائزہ کی طرح تمہارے ساتھ شادی کر دیں گے۔ ایک دن چچی نے اسے پاس بٹھا کر کہا، اور ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی کے حوالے سے اسے لالچ بھی دیا، تو وہ حریص لالچ میں پھنسی عورت کو دیکھ کر رہا تھا۔ وہ پہلی ہی عورتوں سے بدظن ہو چکا تھا۔ رہی صحیح کسر فائزہ کو گوہر چچا کی بیٹی نے پوری کری۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی اور عباس کی نظر میں وہ بھی کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کا یہ چھوٹا پن اس وقت کھل کر سامنے آیا جس دن وہ لنچ کے وقت اپنے آفس کے قریب ریسٹورنٹ میں گیا تو وہاں فائزہ
کو کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھے پایا۔ اپنے ہی گھر کی بیٹی کو یوں سرعام کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر وہ مشتعل ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے فائزہ سے باز پرس کیا تو نہ صرف وہ بلکہ چچی کو بھی بھڑک اٹھی، جس پر وہ چچا سے بات کرتے کرتے رہ گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے فائزہ کو کئی بار کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کبھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن منہ نہ میزبان رکھتے ہوئے بھی اسے ٹوک نہ سکا۔ خود کوٹھے والی کا بیٹا ہے لیکن سمجھتا دوسروں کو گندا ہے۔ ایک دن اس نے فائزہ کو اپنی بڑی بہن صبا سے کہتے ہوئے سنا تھا، تب وہ خود پر کنٹرول نہ کر سکا، فائزہ کو ایک تھپڑ جڑ دیا جس پر گھر میں طوفان اٹھا کہ اسے خود ہی کان لپیٹنے پڑے۔ اتنے گری ہوئی حرکتیں کوئی عورت کیسے کر لیتی ہے؟ اس نے یہ بات بار بار سوچی تھی۔ اسے چچا پر بار بار غصہ آیا تھا جس نے گھر کی عورتوں کو اتنی چھوٹ دے رکھی تھی اور وہ اس چھوٹ کا وہ غلط طریقے میں استعمال کر رہی تھی، لیکن چچا کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ چاچو کبھی گھر پر بھی توجہ دے، مرد اگر گھر کو نہ دیکھتے تو گھر تباہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک دن اس نے باقاعدہ چچا کے کمرے میں جا کر انہیں تنبیہ کی تھی، لیکن چاچو صاحب کسی اور مسئلے میں الجھے تھے، اس کی بات کانوں پر نہ دھری تھی۔ عباس، ان دنوں میرا بزنس ڈاؤن جا رہا ہے، مجھے فوری طور پر 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میری کچھ مدد کر سکو گے؟ انہوں نے ایک اور ہی بکھیرا اس کے سامنے رکھ دیا۔ ان کی مردانگی پر افسوس کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ سو افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اس معاملے میں میری کوئی مدد کر سکو گے؟ انہوں نے اس کے مرجھائے چہرے پر ایک التجائی نظر ڈالی تو وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ چاچو، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں پہلے ہی آپ کو اور تایا کو دے چکا ہوں، اب میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ تمہارا وہ گھر جو بھی تک تمہارے نام ہے وہ تو سلامت ہے ابھی تک۔ انہوں نے اٹکتے ہوئے اس کو گھونچا چاہا تو وہ لب پھینچ کر رہے تھے۔ دیکھتا ہوں، دیکھتا نہیں، کچھ کرنا بھی ہے مجھے۔ ان دنوں واقعی پیسوں کی ضرورت ہے بیٹا۔ ان کا لہجہ اتنا متزی تھا کہ اس نے سر ہلا دیا۔ لیکن چاچو، کچھ گھر پر بھی توجہ دیں، صبا اور فائزہ اپنی بچیاں ہیں، انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے بھی انہیں نہ سمجھایا تو وہ ان کے قدم خدا نہ خواستہ غلط راستوں پر پڑ سکتے ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی پچھتاوا بن سکتے۔ جاتے جاتے اس نے پھر ان کے کان کھولنے چاہے، انہوں نے ہوں ہاں کر دی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چچا اس سے پیسے لینے کے بعد ایک بار پھر اس کے وجود سے فراموش ہو گئے۔ وہ گھر کی خواتین کو یوں کھلے عام کھیلتا دیکھتا اور اندر ہی اندر جلتا رہا، اور پھر وہ ہو گیا جو اس کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ بہت دیر سے گھر لوٹا تھا، شاید رات کے 11:15 بجے، لیکن وہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ گھر کا کوئی بھی فرد سویا نہیں تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات یہ تھی کہ سب کے سب حال میں اکٹھے ہوئے تھے۔ بے شرم، بے غیرت، ذلیل انسان! ابھی اس نے کمرے میں قدم ہی رکھا تھا کہ جب چچا جان اس پر جھپٹ کر پڑے تو وہ نہ سمجھے ہوئے غصے سے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ پر بریف کیس چھوٹ کر دور جا گرا۔ میرے ہی گھر میں رہ کر میرے ہی گھر کو گندا کیا، یہی کے ٹکڑے کھا کر اسی جگہ کو ناپاک کیا، بے غیرت انسان! چاچو کے منہ سے کف رہا تھا، وہ نہ تو توڑ سکا، اس پر مکے اور لاتیں برسا رہے تھے، جبکہ وہ ہکا بکا مار کھا رہا تھا۔ ہاں، جیسی ماں تھی ویسا ہی یہ نکلے گا۔ یہ بھی خیال نہ کر سکا چگے چچا کا گھر تباہ کر رہا ہے ہمارا، نہیں تو کم از کم اپنے مرے ہوئے باپ کی روح کا ہی کوئی احساس کر لیتا۔ یہ تیرا چچا تیرے باپ کا ہی جو چھوٹا بھائی تھا، اس کی عزت خاک میں ملانے سے پہلے کچھ تو سوچ لیتے۔ نامرد! چچی بھی تو 2 تھپڑ اس کی کو پٹائی کر رہی تھی، جبکہ فائزہ نہ جانے کیوں ادھموئی ہوئی صبا کو سنبھالے کھڑی اس طرح مار پڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے مر کیوں نہ گیا تو یہ دن دکھانے سے پہلے؟ نہ بغیرت! مجھے پتا ہوتا تو بڑا ہو کر اتنا ذلیل، اتنا کمینہ نکلے گا، میری ہی عزت کو تار تار کرنے گا تو اسی وقت تجھے زہر دے دیتا، تیرا گلا گھونٹ دیتا۔ کوہر نے ایک زور کھانسا کے پیٹ میں گھونسا اس کے پیٹ میں مارا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ وہ کوٹھے والی چھوڑ گئی تجھے ہمارے منہ پر کالک ملنے کے لیے، کاش وہ ناچنے والی کنجری
تجھے چاچو نہ جانے اسے آج پہلی بار اپنے ماں کو گالی دینے پر اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ گوہر کا ہاتھ پکڑ کر دھاڑ کتنا ہی اٹھا تھا، پورے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ آگے ایک لفظ بھی مت کیے گا۔ اس نے دانت پر دانت رکھ کر اپنے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ اگر اب کچھ کہا تو زبان کھینچ لوں گا میں آپ کی۔ انتہائی درشکی سے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ہاں مچل تو ایسے رہے ہو جیسے تو اور تیری ماں بہت نیک ہے، جیسے ہم تم دونوں کی کرتوتوں سے ناواقف ہیں۔ چچی جیسی گالی آپ میری ماں کو دے رہی ہیں ایسی گالی میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں۔ اس کی بار اس نے چچی کی کلائی سے پکڑ کر صوفے کی طرف دھکیلا تھا۔ مت اونچا بولو بغیرت۔ وہ گوہر ایک بار پھر جوش میں آئے تھے، لیکن اب کی بار فائزہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بہتر ہوگا آپ سیدھے سباؤں سے مجھ سے بات کریں۔ اس نے دانت کچا کر چچی سے ایک بار پھر اسے جھپٹی۔ میرے ہی گھر میں رہ کر میری بھی بیٹی کے ساتھ تم نے کیوں ایسا کیا؟ ایسا بہت ذلیل کمینے، تم نے ایسا کیسے کیا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ معصوم نہ بن دیکھا اس کو جیسے تو نے اپنے جال میں پھنسا کر اسے کس حال میں پہنچا دیا۔ گوہر نے صبا کو بازو سے پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ میری عزت کا کچھ خیال کر لیتے چاچو، مجھے مت کہے اپنی گندی زبان سے مجھے چاچو۔ میرا یقین کرے چاچو، میں نے تو کبھی تو نے کبھی بھی کچھ غلط نہ کیا۔ اب کہہ دے کہ جو تیرا سانپ اس کے پیٹ میں پڑ رہا ہے یہ بھی تیرا نہیں۔ چچی، اس نے بے یقینی سے چچی کو دیکھا، پھر صبا کو جو بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ شاید اسے پہلے ہی چاچو مار چکے تھے، تب ہی اس کا حلیہ ابتر ہو چکا تھا۔ عباس، اس گھر کی عورتیں میری ہی نہیں تیری بھی عزت ہے، کچھ تو خیال کر لیتے چاچو۔ مجھ سے جو چاہے قسم لے لے، جس کی چاہے قسم کو تیار ہوں، میں بے قصور ہوں چچو۔ اس طرح مجھ پر الزامات نہ لگائیں۔ مت لگائیں۔ تو میری ماں کی تو اپنی ماں کی قسم کھا، اس کوٹھے والے کی کھا، تو ہم یقین کر لیں گے۔ صبا تم بتاؤ، انہیں یہ مجھ پر شک کریں گے؟ تم تو میری بہن ہو نا، انہیں سچ بتاؤ، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اب مکرنے کا کیا فائدہ؟ عباس، جو کرنا تھا وہ تم نے کر دیا۔ اور جب صبا بولی تھی اس پر جیسے کمرے کی چھت آن گری تھی۔ اس نے بے حد حیرانگی سے صبا کو جھوٹ بولتے دیکھا۔ باقی کیا بچا تھا؟ کس نے اس کا یقین کرنا تھا؟ وہ بار بار اپنے صفائیوں کو پیش کرتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، اپنی بے گناہی کا ثابت کرتا رہا، گوہر کے سامنے گڑگڑایا، یقین دلاتا رہا، لیکن سب بے سود رہا، سب بے فائدہ۔ اچھا ہوگا جو اب صبا سے تم جلد شادی کر لو۔ آخرکار انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو وہ پھیڑ کر آئے۔ خدا کسی کو ایسے بے حس مرد نہ بنائے جائے، کسی سڑک پر مانگے فقیر کو گھر لے کر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا فرشتہ باندھ دے، بدنامی سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گوہر نے اس کے لاکھ ڈرایا دھمکایا، لیکن اس نے ان کی پرواہ نہ کی۔ چاچو، اگر میرے حلق میں میری ماں کے ایک دودھ کا گھونٹ بھی ہے، میں اس پاک دودھ کے ایک گھونٹ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں بے گناہ ہوں۔ جاتے سمے اس نے کہا تو پھر دوبارہ مڑ کر کسی نے نہ دیکھا۔ اس کی زندگی میں جتنی عورتیں آئی تھیں، اس کے ذہن پر وہ اپنی یادیں اور اپنے تاثرات بہت منفی چھوڑ گئی تھیں۔ یہی بہت بات تھی کہ وہ عورت سے خار کھانے لگا تھا اور سب عورتیں متفر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ سردار ذوالقرنین حیدر کے ہاں بے انگ گیسٹ بن کر آیا تو یہاں بھی اس کا ناکر ایک عجیب غریب حرکتوں والی لڑکی سے ہو گیا۔ وہ جو پہلی ہوئی عورتوں سے بدظن تھا، اسے پلڑے میں رکھ کر توڑنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ لڑکی مریم حماد کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے۔ اور یہی غلطی محسوس کر کے وہ بعد میں پچھتایا بھی بہت، کیونکہ بعد میں اسے بہت گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ انہی نظروں میں پھنس کر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ اس عجیب و غریب حرکتوں میں والی لڑکی کے سامنے آہستہ آہستہ ہارنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سامنے ہارتے ہوئے بھی اپنے ہار سے کترا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے خود کو مجبور ہو کر اس سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کسمسا کر اس کے سینے پر اپنا بازو رکھا تو وہ چونک گیا، گردن موڑ کر پھر اسے دیکھنے کا معصوم سی عورت والی اس سے اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ اس نے کسمسا کر اس کے سینے پر اپنا بازو رکھا تو چونک گیا، گردن موڑ کر پھر اسے دیکھا تو وہ معصوم سی عورت اسے دل کے بہت قریب لگی۔ سیاہ سلکی بالوں میں چھپا چاند سا ایک اس کا چہرہ، جس پر ہمہ وقت ایک ناراضگی سی چھائی رہتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ناراضگی میں بہت معصومیت سی تھی جو عباس حیدر کو اپنے دل کے تاروں کو چھیڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھی اس کے معصومیت سے بھرے چہرے پر اسے ڈھیروں پیار آیا۔ وہ اسے دیکھتا گہری سانس لے کر سیدھا
ہونے ہی والا تھا جب وہ کسمسا کر اس کے اور قریب ہوگی۔ پہلے اس کا بازو اس کے سینے پر پڑا تھا، اب اس کا چہرہ اس کے سینے پہ سے لگا تھا۔ اس کا دل عجیب رو میں بہکنے لگا۔ لب پھینچ کر اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر دل دھڑک دھڑک کر اس کے راہ پر دھکینے لگا۔ پہلے بہت ظلم کر چکا ہوں میں تم پر۔ اس کا بازو اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے وہ اندر ہی اندر اس سے مخاطب ہوا تھا، لیکن اس کا نرم گرم چہرہ اس سے ظلم کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ ایک دفعہ تمہاری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا چکا ہوں۔ وہ دل میں ابھرتے احساسات جذبات کو تھپکیاں دے کر سلانے لگا، مگر ناکام ہوتا چلا گیا۔ اس نے پھر بے بسی سے دیکھا، وہ سرخ کپڑوں میں ملبوس اس وقت اپنے دوپٹے سے بے نیاز پڑی تھی، اور مرد کو تو ایک لمحہ ہی بہکنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر سامنے والی کے تمام اختیارات اپنے نام ہو، وہ تمام حقوق اپنے نام محفوظ رکھتا ہو، تو پھر مرد کو سوچنا نہیں پڑتا، اور پھر بہت آہستگی سے اسے اپنے قریب تک کرتا چلا گیا۔ حواس میں آتے ہی مریم نے اسے اپنے آپ چھڑانا چاہا، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ بہکتا چلا گیا۔ ناشتہ ملے گا؟ صبح ہی ہوئی تو وہ ٹی وی کے سامنے گم سی گھٹنوں میں سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ جب سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل کے پاس رک کر بنا اسے مخاطب کیے ناشتہ کا پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ بھوکا چلا جاؤں آفس؟ پھر اسے کن آنکھوں سے دیکھا تو دوبارہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو چلا جاؤں؟ گلاس ڈور کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پھر سے اسے دیکھا۔ وہ گیلے بال جھٹک کر رہ گئی، گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شام کو جب لوٹا تو وہ جھیل کے کنارے بیٹھی بہت شرمندہ اور اداس لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا اس کی طرف چلا آیا۔ اس وقت یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہے؟ چلو اندر، آج موسم بہت سرد، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ اس کی سر پہ آ کر بولا تو وہ بنا اسے دیکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھا اندر جائے گی، مگر وہ دوسری سمت چل پڑی۔ وہ منہ سکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جھیل پار کر گئی۔ سردار صاحب نے کہا ہے کہ آپ آج کھانا ادھر ہی کھائیں۔ وہ کچن میں کھڑا کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب شنو سے طلاق دینے آ گئی تھی۔ وہ تشکر سے مسکرا دیا۔ ہاتھ میں پکڑے انڈے فریج میں رکھ کر وہ شنو کے پیچھے چل دیا۔ وہ جانتا تھا یہ دعوت بھی مریم کی طرف سے ہے۔ گھر میں تو وہ ناراض تھی، اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہ بنایا تھا، اور یہ بھوکا رہتا بھلا وہ برداشت کر سکتی تھی؟ میں سمجھا اب بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ رات ہی وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا۔ جواباً اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ اپنے شوہر سے اتنی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی یار۔ لیٹتے ہی اس نے اس کی آنکھ سے اپنا بازو ہٹایا تو اس نے جھٹکے سے اپنے بازو کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ ایک شوہر اتنے سرد رات میں اپنی بیوی کی رفاقت کے لیے تڑپتا ہے، کیا یہ ظلم نہیں؟ مریم کچھ دیر بعد وہ جھکا بول رہا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، بہت جھیل لیا میں نے آپ کا ظلم۔ وہ بہت غصے میں اپنے سینے کے دونوں ہاتھ جما کر اس پر دھکیلے اور خود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اگر اب آپ میری طرف بڑھے نا تو میں اس کمرے سے باہر چلے جاؤں گی۔ بہت بھڑتا ہوا انداز اس کا عباس حیدر اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ وہ نہایت مشتعل ہوتی خود پر کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن، پھر اگلا ہفتہ اور پھر اگلا پورا مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ نہ تو وہ اس سے کوئی بات کرتی تھی، نہ اس سے کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ پہل وہ بھی اسے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے مخاطب کرتا رہتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے وہ بھی میں خاموش ہوتا چلا گیا۔ اسے مخاطب کرنا یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلے تو بڑھتے چلے گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے یوں بے خبر ہوتے چلے گئے کہ جیسے صدیوں کا فاصلہ ان کے درمیان آن کھڑا ہو۔ کھانا پینا، اٹھنا جاگنا دونوں کے بے شک ایک ساتھ، لیکن دونوں اپنے خول میں سمٹے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے قریب نہ تھے، ورنہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے، دور ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ نہ جانے انہیں یہ خبر کیوں نہ ہو رہی تھی۔ وقت بلمحہ ان کی ہتھیلیوں سے پھسلتا جا رہا تھا اور اپنے گہرے نقوش ان کے خالی ہاتھوں پر چھوڑتا جا رہا تھا۔ اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ جب وہ آفس سے آ رہا تھا، راستے میں اسے وہی فلاور شاپ نظر آئی جو ہر وقت لوگوں کے ہجوم سے بھری رہتی تھی۔ آج بھی وہاں کافی ہجوم تھا، لیکن آج یہ ہجوم کیوں
کیوں تھا یہ وہ بات جانتا تھا۔ آج دسمبر کی آخری تاریخ تھی اور کل یہ سے نیا سورج نئی صبح اور نیا دن طلوع ہونے والا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گاڑی کی بریک لگائے اور گاڑی سے اتر گیا۔ شاپ میں موجود لوگوں میں زیادہ تعداد لڑکے اور لڑکیوں کی تھی جو ادھر ادھر پھول اور کارڈ خرید رہے تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر ہونی خوشی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب پھولوں کو اور کارڈز پر نگاہ کی اور پھر جب وہ واپس گاڑی کی طرف آیا تو اس نے کے ہاتھ میں شبنم سے تر کھلی گلاب کی کلیوں کا خوشبو سے بھرا بوکے تھا، اس کے ساتھ جس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گولڈن کلر کا کارڈ چپکا ہوا تھا جس پر مائی ڈیئر ہیپی نیو ایئر کے سیاہ روف دمک رہے تھے۔ وہ پھول ہونٹوں کے قریب لے کر جا کر مسکرا دیا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے دن وہ جان بوجھ کر تھوڑا لیٹ گھر آیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بہت دل فریب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ دروازے پر پہنچتے ہی تک اس کی نظریں مسلسل رسٹ واچ کی سوئیوں پر دوڑ رہی تھیں۔ ابھی وہ دروازے کی دھکیلنے ہی لگا تھا کہ باہر ایک دم شور شرابہ ہو چکا تھا۔ فضا میں ہر طرف پٹاخوں اور دھماکوں کی آوازیں بڑھنے لگی، وہ ہر طرف تالیاں اور سیٹیاں بجنے لگی۔ اس نے رسٹ واچ دیکھ کر چھوٹی سوئی پورے 12 پہ رک گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دروازہ کو دھکیلتے ہی سلام کیا تو سامنے ہی وہ صوفے پر الجھی بکھری پریشان چہرہ لیے بیٹھی تھی جو اس کے آواز پر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دوڑ کر اس کے پاس کہاں تھے آپ؟ موبائل کیوں آف رکھا تھا آپ نے؟ کب سے میں آپ کو فون کر رہی ہوں، آپ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ خیریت سے تو ہے؟ وہ بالکل ہیجانی حالت میں بولتی، کبھی اس کے ہاتھ پکڑ رہی تھی، کبھی اس کا چہرہ چھو کر تھپتھپا رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ خیریت سے تو تھے؟ ہاں، مجھے کیا ہونا تھا یار؟ وہ اس کی آنکھوں میں عجب سا ڈر خوف محسوس کر کے نادم سا ہو گیا۔ وہ تو پہلے 1.5 مہینے سے یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے وجود سے بھی بے خبر ہے، لیکن وہ تو اب بھی بالکل ویسی ہی تھی، اس کا خیال رکھنے والی، اس سے باخبر رہنے والی، اس سے اسی طرح محبت کرنے والی۔ میں سمجھی وہ عجیب اضطراری حالت میں اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہونٹ چلتی بیڈ پر جا کے بیٹھ گئی۔ وہ بھی چلتا اس کے قریب آن کھڑا۔ کیا سمجھی تھی تم؟ کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیں گے؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ اسے دیکھے بغیر بولی تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانا تو میں کھا کے آیا ہوں، البتہ یہ پھول میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے بکے کی طرف بڑھایا تو وہ سوالیہ نظر سے دیکھنے ہیپی نیو ایئر مسکرایا تو وہ کچھ بھی کہے بغیر چہرے کا رخ موڑ گئی۔ پھول لینے سے انکار نہیں کرتے، آپ جیسے لوگوں سے پھول کے لیے نہیں جاتے۔ کچھ دیر بعد اس کی بھیگی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ تو کیا ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے لوگ ہوتا ہے؟ اس کی تیز لہجے پر کچھ بھی نہ بول سکی۔ وہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بڑھ کر اس کے چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، ایک دم وہ ترچھی سے بولی اور اس کا ہاتھ پیچھے چھٹک دیا۔ اس نے غصے سے اس کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے پھول کی اس کی گود میں رکھ دیا اور اسے شرارت سے اپنے بازوؤں میں ہلکے میں لے لیا۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می۔ وہ غصے سے چلا اٹھی اور اپنا آپ چھڑانے لگی، لیکن اس کی آہنی گرفت بہت مضبوط تھی، اس کی کوشش بیکار گئی۔ پلیز۔ نہایت مشتعل ہو کر اس نے گود میں پڑے پھول اٹھا کر دور پھینک دیے۔ یار اتنی ناراضگی بھی اچھی نہیں ہوتی، مانا کہ ایک بار مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں بھی انسان بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ آپ کو معاف کرتے میں ہے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ یہ ثانیہ کب ہوا؟ وہ اسے اور ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو اس نے غصے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ خبردار، جو اب آپ میرے قریب آئے۔ شوہر ہوں میں تمہارا، چاچو جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہ بھی یکدم بڑھوا تھا۔ خبردار، پہلے بھی اب آپ میرے ساتھ بہت زیادتی کر چکے ہیں۔ اس نے تنبیہ کرنے کے انداز میں انگلی اٹھائی، اس کی انگلی پکڑ لی۔ لیکن اب تم میری بیوی ہو، جب اور جس وقت چاہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، اسی لیے آپ چلے آئے تاکہ طریق رات کو اور طریق کر سکوں۔ ہاں نا، اپنی ضروریات کو تو آپ کو یاد رہتی ہیں، لیکن دوسرے کا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اس بارے میں؟ آپ کے پیچھے ہٹتے ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے میرا، گھن آتی ہے آپ کے وجود سے۔ نہایت نفرت سے کہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اگر اتنی نفرت ہے تو تمہیں مجھ سے تو اس وقت یوں حال سے بے حال ہوئی انتظار کیوں کر رہی تھی میرا؟ یوں بے چین مجھے فون کیوں کر رہی تھی میرے ہاتھ لگانے سے؟ اگر تمہاری اتنی ہی گھن آتی ہے تو پھر کچھ دیر
پہلے اس طرح بے قراری اور بےتابی سے مجھے چھو کیوں رہی تھی. اس کے سامنے کھڑا ہو کر انتہائی غصے سے چلایا تو وہ زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی. اگر اس دن میں بہک گیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ تو تم نے ہی مجھے بہکنے پر مجبور کیا تھا. نہ آتی میرے پاس، نہ مجھ کو کمبل اڑاتی. ہاں میں نے غلطی کی. آپ نے میری اس غلطی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیا، اپنے اندر کو کمزور حوث کا مارا شخص باہر نکال لیا. یہ بھی خیال نہ کیا کہ جس کا اپنی حوث میں نشانہ بنا رہے ہیں وہ لڑکی آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے. اگر آپ واقعی ایک کمزور اور عام کردار کے مالک تھے تو کم از کم اس محبت کو ہی تو اپنی حوث کا نشانہ نہ بناتے. اس محبت کے واسطے ہی مجھے معاف کر دیتے. اپنا کمزور گرام کا کردار تو مجھ پر چٹاک بہت زور کا تھپڑ پڑا تھا اس کے گال پر، وہ وہیں بیڈ پر گر گئی. اگر میں اتنا ہی کمزور اور گرا ہوا شخص تھا تو اسی وقت تم یہاں میرے سامنے نظر نہ آ رہی ہوتی. اگر میں چاہتا ہوں تو اسی دن تم سے قطع تعلق کر سکتا تھا، چھوڑ سکتا تھا میں تم کو، یہاں سے فرار ہو سکتا تھا. پھر دیکھتا تم کیسے اپنی بے گناہ ہی ثابت کرتی، کس کے سامنے جا کر اپنا پاک دامن دکھاتی. وہ انتہائی مشتعل ہو کر چلایا. سچ کہوں تو مریم عباس تم کچھ نہیں کر سکتی تھی اسی سوائے رونے کے. تم چاہتی بھی تو کوئی تمہارا اعتبار نہ کرتا، کوئی تمہاری بات نہ مانتا. اور وہ اب بیڈ کے پاس کھڑا ہو کر بولا. وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. میں اگر چپ چاپ تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا تو صرف اس لیے کہ تم کہیں بدنام نہ ہو جاؤ، لوگ تم پر تھو تھو نہ کریں، کوئی تمہیں برا نہ کہے. وہ اس کے نیر بہاتے آنکھوں کی طرح دیکھتا وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا. میرا کیا تھا یہاں؟ کون سا لوگ مجھے جانتے تھے؟ اگر تم آگے جا کے مجھ پر انگلی اٹھا دے تو لوگ اسے محض ایک اسکینڈل سمجھتے تو میں تو پھر بھی بچ جاتا، لیکن تم لوگوں کی نظروں میں آ جاتی. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر کسی کی گندی اور شکی نظر بھی پڑے، لیکن اس لیے 10 دنوں کے اندر تمہیں اپنا نام کر لیا. میری صرف وجہ سے تم لوگوں کی نظروں میں گر نہ جاؤ، تم بدنام نہ ہو جاؤ، کہیں لوگ تمہیں برا نہ کہیں. وہ گشتہ لہجے میں بولتے اسے سیدھا کرنے لگا. عباس حیدر اتنا کمزور مرد نہیں ہے مریم، اسے خود کو سنبھالنا آتا ہے. یہ تو پہلے کمزور نہیں تھا، تمہیں دیکھ کر کیا ہوتا. غلطی تمہاری تھی مریم، تم نے مجھے اس محبت کی راہ پر ڈالنا چاہا تو میں ہار گیا اس بار. وہ بے بسی سے بولا تو اتنی بے بسی اس کے آنسو صاف کرنے لگا. وہ اس کا ٹوٹا بھوٹا لہجہ اندر سے محسوس کر رہی تھی. میں تمہارے سامنے ہار گیا. میں تو بہت پہلے عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا. جب میری ماں مجھے چھوڑ کر واپس گھنگرو پہننے چلی گئی، جب میری تائی اماں نے میرے نام اپنی بیٹی کی اور تائی اور چچی نے مل کر جب مجھ سے میری جائیداد لوٹی، جب تایا کی بیٹی نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا، جب چھوٹے چچا کی بیٹیاں آوارہ ہو کر سڑکوں پر گھومنے لگی اور جب صبا کو میرے چاچو کی بیٹی نے اپنا گناہ میرے سر تھوپ دیا. وہ چونک کر اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی. تم بتاؤ مریم، پھر میں کیسے تمہاری محبت کا جواب دیتا، کیسے تمہارے سامنے ہار مانتا؟ میں تو عورتوں سے پہلے بدزن ہی تھا، پھر تمہیں کیسے سب سے الگ تسلیم کر لیتا، تمہاری سامنے شکست قبول کر لیتا. ایک پل کے لیے تو انتہائی کرب سے اس کی آنکھیں موندی تھی. مریم میں جان گیا تمہاری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، تم واقعی مجھ سے چاہنے لگی تھی. تب ہی تو میں تم سے بھاگنے لگا تھا کہ تم بچی تھی، معصوم تھی. میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن وہ ہو گیا جو تو ہم دونوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا. وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا. وہ پہلے سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے میں نہ میری مرضی تھی نہ تمہاری، بس شیطان اپنا وار گر گیا، ہم دونوں کے لیے پچھتاوا چھوڑ گیا. اس پل مریم نے اس کی آنکھوں میں نہایت درد کرب سے رنگ دیکھے تو اندر سے ہل کر رہ گئی. مریم کچھ دیر بعد وہ پھر بولا. میں واقعی بہت ظلم کیا ہے تم پر، اور پھر اس ظلم کے ازالے کے لیے تمہیں اپنا بھی لیا، لیکن یہ بھول گیا کہ یہ والی مریم پہلے والی مریم نہیں رہی جو مجھ پر مر مٹی تھی. لیکن مریم اب تم چاہو تو مجھے چھوڑنے کے لیے تیار رہو. مریم نے تڑپ کر اسے دیکھا، اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ دیے. لیکن مریم صرف ایک بار پچھلی والی مریم بن جاؤ. اس قسمت کے بارے عباس حیدر کو معاف کرو جو تمہارا مجھ پر بہت احسان ہوگا. عباس اس نے تڑپ کر اس کے باندھے ہاتھ پکڑ لیے. پلیز ایسا مت کریں، تم مجھے معاف کر دو. معافی؟ عباس میں پاگل تھی، جانتی تھی کہ
جانتی تھی جو ہوا اس میں ہم دونوں کی مرضی شامل نہیں تھی، پھر بھی آپ کو تنگ کرتی رہی، ستاتی رہی، ایک دم اسے سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ تو عباس حیدر کا سر ندامت سے جھک گیا۔ وہ اس سے اس حد تک محبت کرتی تھی کہ کیے دھرے کا اس کے کیے دھرے کا الزام خود پر لے گئی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سے محبت پر سرشار تو ہو گیا تھا، لیکن عباس میں کیا کرتی اس مشکل اور اذیت ناک وقت میں آپ مجھے سمیٹتے تو صحیح، مجھے حوصلہ تو دیتے، صرف نکاح کر لینے سے کیا میری تکلیف کا دعویٰ ہو گیا تھا؟ کیا اس وقت جو اذیت مجھے مل رہی تھی وہ ختم ہو گئی؟ نہ کرتے ہوئے بھی اس زبان سے شکوہ نکل ہی گیا۔ عباس نے تڑپ کر اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ عباس کی یک دم کہ اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا۔ عباس، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے، لیکن آپ تو جلدی سے مجھ سے اکتا گئے ہیں، مجھ سے بھی خار کھانے لگے۔ وہ بہت دکھی سی بولی، نہیں مریم، تم سے میں کبھی اکتانے والا نہیں ہوں، میں تو تمہاری اکتاہٹ دیکھ رہا تھا، میں تو تمہاری بیزاری دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھیگی پلکوں پر سے شفاف موتی چلنے لگا۔ عباس، اس نے روتے روتے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں عباس؟ کیا آپ سے بیزار ہو سکتی ہوں؟ اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ نہیں عباس، ایسا تو میں مر کر بھی نہیں کر سکتی ہوں، آپ کے نام سے تو میری سانسیں چلتی ہیں، پہلا کہ میں اپنی سانسیں کو چلنے سے روک سکتی ہوں۔ اس کے اس طرح جذباتی ہونے پر عباس نے اس کے ہاتھ لگا لیا۔ تو پھر مجھ سے دور کیوں رہتی تھی؟ اس سے بھی شکوہ یاد آیا۔ تو کیا نہ کرتی؟ ایک تو آپ مجھ پر ظلم کر رہے تھے اور اوپر سے شرمندہ بھی نہ ہو رہے تھے۔ وہ سر اٹھا کر بولی، شرمندہ تو تھا یار، لیکن کیا کرتا، تمہارا ہوش ربا حسن کسی راہ لگنے ہی نہ دے رہا تھا، اور حسن سے باہر نکل کر سوچتا تو تمہارے غصے کا خیال آ جاتا، اور ایک تو آپ جاتی کر رہے تھے، اوپر سے میں احتجاج بھی نہ کرتی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ اچھا تو وہ احتجاج تھا؟ وہ کہہ لگا کر ہنسا، پھر نیچے جھک کر تمام پھول سمیٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی صدا کا بے عقلا ہوں، ہر عورت کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر سوچتا رہتا ہوں۔ یہ بھی میرا خیال تھا کہ میری بے اعتنائی کسی کے لیے عذاب جان بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں بھی ویسا ہی سمجھتا رہا، قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کا ماحول ہی ایسا ملا رہا تھا۔ آپ ہر عورت سے متفکر ہوتے چلے گئے، بے درپے پہ کچھ ایسے واقعات آپ سے ٹکراتے رہے کہ آپ ہر عورت کے ایک ہی جیسے سمجھنے لگے۔ عورت کا دوسرا روپ آپ دیکھ ہی نہ سکے، اگر دیکھ بھی رہتے تو اسے اصل سمجھ ہی نہ سکے۔ وہ بھلا اسے بھی شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ فٹ اس کی حمایت کرنے لگی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم جی، میری زندگی آسان ہو گئی، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ حیران ہوئی، کیسے؟ تمہارے جیسے جیون ساتھی قسمت والوں کو ملتے ہیں، میں اتنا خوش قسمت ہوں گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اتنی محبت اور خلوص سے کہا، وہ اپنی بھیگی پلکیں جھکا گئی۔ اب تو پھول لوگ ہی نہ، اس کے ہاتھوں پہ پھول رکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، یار ایسا نہ دیکھا کرو، اندر کچھ ہونے لگتا ہے، اگر کچھ ہوتا تو اسے باہر لے آئے۔ وہ سوچے سمجھے بغیر بولی تو اس نے ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس پلیز اب نہیں یار، اب نہیں روکنا، پہلے ہی میں بہت تڑپ چکا ہوں، نہ جانے کیسے آپ نے آپ کو قابو کیا، نہ جانے کس طرح کی خواہش دباتا رہا، لیکن آج نہیں یار، آج سے تم خوشی رہ دو، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ایک دم اس کا لہجہ مخمور ہوا تو وہ کچھ بول نہ سکی۔ آج تو ناراض نہیں ہوگی؟ وہ پھر کچھ نہ بولی۔ اس مبارک نئے سال کے ساتھ ہماری بھی زندگی کا آغاز ہے، جب میں گرا تو تم بھی مجھے اٹھا لینا، اور اگر مجھے تو کبھی تم بکھرنے لگو گی تو میں تمہیں سمیٹ لوں گا۔ اس عہدے کے ساتھ مریم کے اب عباس تمہارا ہے اور تم میری ہو، اس احتساب کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں گے۔ میری زندگی تمہیں ملے، تمہاری سانسیں مجھے ملے۔ اس کی سرگوشی کمرے میں گونجی تھی، اور مریم اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اطمینان سے آنکھیں موند لی، جان گئی تھی راہ سے بھٹکا مسافر راستے پر آ گیا۔ اب نئے سال کی کرنیں اس منزل کا صاف راستہ دکھا دیں گی۔
آپ بھی اگر راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو نئے سال کے پہلے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈ لیجئے، منزل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مل جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مل جائے گی۔ تو آج کے ناول کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ آپ کو ناول کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔